where does all this development money come from? From the taxpayer. Who pays the taxes? People who work either as entrepreneurs or work for enterprises. USAID shut down कर दिया गया है. Globally भी अब जो NGO sector है वो भी shrink कर रहा है. How do you see this overall model? Do you think it's somehow collapsing and the world is now shifting towards something more sustainable? Aid आती है हमेशा as a foreign policy tool. अगर आप नियत देखें, aid की कभी भी लोगों की मदद करना नहीं होती, वो अपने मर्जी का निज़ाम ढालने की होती है. So there is always an agenda behind it. And it doesn't have to be always a negative or a bad or a nefarious agenda. कुछ जगह हैं दुनिया की जहाँ पे mobility 100% है. All you need to do is get on a plane. लेकिन हमारा बच्चा निकल ही नहीं सकता. Equality की जो एक understanding थी, was that like a delusion? Equality की state तो aspirational होती है. वो कभी achieve ना हुई है, ना पहले ना अब होगी. Mobility और equality और equity जो है ना वो बिल्कुल इस तरह है. आप किसी को कहें तुम इक्वल हो लेकिन इस कमरे से निकल नहीं सकते, तो क्या इक्वल है वो? अगर अपॉर्चुनिटी ये खड़ी है, बीच में ये दीवार है या शीशा है, और आप मुझे कहें शाह साहब आपने बाहर नहीं निकलना, बाकी दुनिया सारी आपकी है, तो फिर तो गई ना. तो इक्विटी का तो सबसे बड़ा जो खून हुआ है इस वक्त, वो मोबिलिटी, जो इंटरनेशनल मोबिलिटी एक तरफ ग्रो कर रही है कि कुछ इलाके हैं या कुछ जगह हैं दुनिया की जहाँ पे मोबिलिटी 100% है. ऑल यू नीड टू डू इज़ गेट ऑन अ प्लेन. एयरलाइन सस्ती हो गई हैं, ट्रैवल सस्ता हो गया है, वीज़ेज़ ख़त्म हो गए हैं, डिजिटल नोमैड्स जो हैं वो हर जगह जा सक रहे हैं, बिज़नेस क्रिएट हो रही है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन बिल्ड हो रही हैं, लेकिन हमारा बच्चा निकल ही नहीं सकता. लेकिन आपके ख्याल से जो ये इक्वालिटी की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वाज दैट लाइक अ डिल्यूजन जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ? इक्वालिटी तो एक और डिस्कशन है ना, लेकिन इक्वालिटी नॉर्मली राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिक्टेट होती है. अमली तौर पे इक्वालिटी कभी भी नहीं होती, वो तो कुरान में भी नहीं है. इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नोशनल और एस्पिरेशनल है. यू वर्क टूवर्ड्स इक्वालिटी. देयर इज नेवर एन इक्वल स्टेट. वो तो नेचर में नहीं है इक्वल स्टेट. एक तरफ ठंडा पानी, एक तरफ गर्म पानी है. वो जब इक्वल होते हैं तो ना गर्म पानी गर्म रहता है, ना ठंडा पानी ठंडा रहता है. तो इक्वालिटी की स्टेट तो एस्पिरेशनल होती है, वो कभी अचीव ना हुई है, ना पहले ना अब होगी. बट द फैक्ट दैट यू डिसरप्ट दैट नोशनल इक्विटी थ्रू स्ट्रक्चरल बैरियर्स, थ्रू नॉलेज बैरियर्स, थ्रू इकोनॉमिक बैरियर्स इज इन इटसेल्फ अ रियलिटी फॉर आवर किड्स टुडे. हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे ना कि हमारे बच्चों की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी मुख्तलिफ है. जब मैं छोटा था तो मैंने वीज़े नहीं सुने हुए थे, बल्कि जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैवल किया था बरतानिया, मैं बग़ैर वीज़े के बरतानिया, मैं जहाज़ पे चढ़ गया था और ऑन अराइवल मुझे वीज़ा मिला था. एज अ यंगर पर्सन ऐसा भी दिन मैंने देखे. और मेरी ही प्रोफेशनल ज़िंदगी में मैंने कितने सारे मुल्क फिरे हैं. साउथ एशिया तो सारा वीज़ा फ्री होता था. मैं हांगकॉन्ग, ताइवान जैसे मुल्क में जो हम रिकग्नाइज़ नहीं करते, वहाँ हम चले जाते थे जहाज़ पकड़ के, और जब उतरते थे तो आपको वीज़ा मिल जाता. मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मैं कई दफ़ा वीज़े के बगैर आया हूँ इधर. अच्छा जी. 80s तक तो ऐसा था ना. मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी लेट 70s और अर्ली 80s में शुरू हुई थी. तो मेरे जो अर्ली ट्रैवल्स थे वो सिर्फ एक अमेरिका का वीज़ा उस वक्त होता था, या उस ज़माने में एक बेनलक्स का वीज़ा होता था जो बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लुक्समबर्ग का एक वीज़ा था जो इकट्ठा था. बाकी सारे वीज़े मुल्कों से मिलते थे, हर मुल्क का अपना वीज़ा. ऑन अराइवल नहीं, पाकिस्तान में तो ऑन अराइवल बहुत कम थे, लेकिन आप बरतानिया में जर्मनी का वीज़ा ले सकते थे. अच्छा. स्विट्ज़रलैंड में आप नेदरलैंड्स का वीज़ा ले सकते थे, वो था. तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 1 या 2 दिन में या उसी वक्त खड़े खड़े भी वीज़ा मिल जाता था. तो आपकी मोबिलिटी बड़ी डिफरेंट थी जो मेरी यूथ में. तो अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होती, जो डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ और जो आउटरीच अपॉर्चुनिटी इस वक्त मेरे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं दुनिया में, अगर वो मेरे ज़माने में होती तो मैं तो उनको बहुत इनकैश करता. क्योंकि मेरे लिए वीज़ा बैरियर्स कहाँ थे? मैं इंडिया शायद नहीं जा सकता था, या इसराइल शायद नहीं जा सकता था, या एक आधा कोई और मुल्क होगा जिनके साथ हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी में नहीं बनती होगी, लेकिन बाकी हर बंदा हर मुल्क में अप्लाई करता था और मेरिट पे उसको 1-2 दिन में, घंटे में, 3 दिन में वीज़ा मिल जाया करता था. अच्छा. तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को अब लगाएं और उसको फ्लिप करें उन अपॉर्चुनिटी से जो अब मुझे मोबिलिटी से मिल रही हैं,
جو ان بچوں کو مل رہی ہیں جن کو موبلٹی بیریئرز نہیں ہیں, تو ایکوٹی آپ دیکھ لیں کہاں گئی. تو یہ میں موبلٹی کی بات کرتا ہوں. اور تیسری بات ویلیو سسٹمز کی ہے. جو آپ کا ویلیوز ہوتے ہیں نا, وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوتے, وہ ریلیشنل ہوتے ہیں, لیکن آپ کے ویلیوز آپ کو مور کرتے ہیں, آپ کی تھنکنگ کو, آپ کے بیہیویئر کو, آپ کے ریئیکشنز کو. اب ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے وہ بیسکلی یہ پریزیوم کرتا ہے کہ جو آپ کی ویلیوز ہیں کسی اوریجنل ٹروتھ پہ بیسڈ ہیں. کوئی دین گائیڈ کر رہا ہے, کوئی فلسفی گائیڈ کر رہی ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی ٹریڈیشن ہے, کوئی کلچر ہے, کوئی پرانی کوئی روایات ہیں, ان کا ایک عکس ہے آپ کی زندگی پہ. وہ مور اور لیس انچیلنجیبل ٹروتھس ہوتے ہیں. ویلیو سسٹم اوور آل ہمارا جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں, سوشل ویلیو, یہ سچ بولنا ہے, ایمانداری کرنی ہے, دیانتداری کرنی ہے, پورا تولنا ہے, یہ کہاں سے نکلی ہیں چیزیں؟ یہ یا آپ کے دین نے دکھائی ہیں, ٹھیک ہے, یا بیسٹ پریکٹسز جو ہیں, جو معاشرے نے جن چیزوں کو انڈورس کیا ہے تھرو ریپیٹیڈ ویلیڈیشن, جو کہ پارٹ آف کلچر ہے, وہ کلچر اور ٹریڈیشن ہے, یا پھر آپ کا قانون. ٹھیک ہے, یہی ہے نا ہمارا. تو ہمارا تین ویلیو چیزیں جو عام طور اور بھی ہیں. دیر آر مینی ڈیٹرمنٹس آف ویلیوز, بٹ بیسکلی وہ اس کی اسمپشن یہ ہے کہ دے آر بیسڈ آن سم فنڈامنٹل ٹروتھس. اب ان اے پوسٹ ٹروتھ ایج جہاں ہر چیز یہ اوپن ٹو ڈسکشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی برابری ہونی چاہیے, لیکن نظر کسی کو برابری نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں جی امانت داری ہونی چاہیے, کہیں امانت داری نظر نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں جی ذمہ داری ہونی چاہیے, سوشل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, کہیں نظر نہیں آ رہی. تو جس بندے کو آپ نے اپنی ویلیوز ٹرانسمٹ کرنی ہے, وہ یا تو ویلیوز کا کچھ نہیں, ویلیوز کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ ایسی مار رہا ہے, یا میں اپنی ویلیو لوز کر دوں گا, میرا باپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے, یہ کس سچ کی بات کر رہا ہے, یا یہ کس ایکوٹی کی بات کر رہا ہے, یا یہ کس دیانتداری کی بات کر رہا ہے. کیونکہ یہاں جس کا دل کرتا ہے وہ قانون توڑتا ہے, اس کو پکڑتا کوئی نہیں, جو نہیں توڑتا اس کو پکڑ لیتے ہیں. یا جو جھوٹ بولتا ہے, نقل کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, وہ سکسیزفل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں میری باپ والی باتیں کرتے ہیں کہ جی امانت پکڑو, دیانتداری کرو, وہ بیچارے رلتے پھرتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو ٹیکنالوجی, موبلٹی, اور یہ جو آپ کا جو اپہیول ہے ٹروتھ کا, اگر یہ تین ان اینی کیس یہ تین ہی وجوہات نہیں ہیں جو آپ کی بات تھی نا کہ ہماری دنیا کو, ہمارے بچوں کو کیا ہو رہا ہے, یہ تین وجوہات نہیں ہیں. لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں, پاکستانی کے آج کے کانٹیکسٹ میں, ہمارے بچی کی جو ہوپ کی جو یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہوپ بلڈنگ کیسے کی جائے, یہ تین چیزیں ہوپ بلڈ کرتی تھیں کہ مجھے کام مل جائے گا, میں چلا جاؤں گا کہیں سے, وہاں سے تعلیم لے آؤں گا, پیسے لے آؤں گا, کچھ اسٹیٹس میرا بن جائے گا, میں ریسوشلائز ہو جاؤں گا, ایک عام گھر کا بچہ ہے وہ بڑا ہو جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, اس کی عزت ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ, یا میں اگر سچ کو پرسیو کروں گا تو مجھے الٹیمیٹلی میرا میرٹ ریوارڈ ہوگا. اب یہ تین چیزیں آپ کے ہوپ کے کلرز ہیں اس وقت. میرے اپنے بچوں کو اگر اب میں کہوں تو میں ان سے بھی کہتا ہوں, یار اگر کہیں باہر اپرچونٹی ملتی ہے تو پلیز دیکھ لینا. ملک میں آنا ضرور واپس, اور باہر رہ کے بھی خدمت ہو سکتی ہے, پاکستان کی خدمت کرو, لیکن کہیں بھی ہو کر لینا. یہ اسکیپ ہے نا, کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میرے بچے چونکہ جاگیردار نہیں ہیں, بڑے بڑے افسروں کے بچے نہیں ہیں, وہ ان کا وہ سوشل سٹیٹس نہیں ہے جس سے وہ قانون کو اپنی مرضی سے مولڈ کر سکیں. تو اس سے بہتر یہی ہے میرے بچوں کے لیے کہ وہ کسی ایسے معاشرے میں چلے جائیں جہاں ان کو یہ کنسٹرینٹس نہ ہو, ان کے ٹیلنٹ پہ کنسٹرینٹس نہ ہو, ان کے میرٹ پہ کنسٹرینٹس نہ ہو, ان کی محنت پہ کنسٹرینٹس نہ ہو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, میں ان سے کہتا ہوں یار چلو کہاں گئے ہو, دبئی بیٹھے ہو, جاپان بیٹھے ہو, امریکہ بیٹھے ہو, کہیں تو ہوگے, محنت کرو وہیں, اپنے لیے جگہ بناؤ, اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کرنا. اور یہ ہوگا, وہ لوگ کریں گے, ہر پاکستانی یہ کرتا ہے. لیکن ہم جو اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا کہ جو ہماری ایج میں جو حالات تھے ہمیں بھی نظر آ رہے تھے نا کہ میرٹ نہیں چل رہا. لیکن اب جو میں نے باقی چیزوں کا ذکر کیا ہے, انہوں نے ان کو ایکسیسربیٹ کر دیا ہے, کیونکہ اب سپیڈ بڑی تیز ہو گئی ہے چینج کی. تو جو ہمیں ایک جنریشن میں ایک چینج لگی تھی, ہمارے بچوں میں میرے خیال میں وہ چینج کچھ سالوں میں ان کو نظر آنے لگ جاتی. تو اس چیز کو ہم اوور کم کریں تو ہم ہوپ بلڈنگ نہیں کر سکتے. اس کا جو اگر علاج ہے وہ پھر ہم اس کے اوپر لیٹ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کا علاج بڑا پینفل ہے اور سلو ہے. جب اس قسم کا مرض آپ کو لاغر ہو جائے, لاحق ہو جائے, کہ آپ کو اتنا لاغر کر دے وہ, تو آپ کا باڈی بھی ریکور کرتی ہے, آپ پہ دوائیاں بھی اثر کرتی ہیں, آپ کا وقت بھی درکار ہوتا ہے,
اور پھر آہستہ آہستہ پہلے آپ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں, پھر چلنے کے قابل ہوتے ہیں, پھر توانائی کی طرف چلتے ہیں نا. تو ہم نے اپنے آپ کو جتنا کمزور کر لیا معاشرے کے ایک معاشرے کی حیثیت سے, ہمیں ہمارا جو علاج ہے نا ہوپ بلڈنگ کا, وہ بڑا لمبا ہے. وہ اس طرح یہ سب پرانے زمانے میں ٹی بی کا علاج کئی سال چلا کرتا تھا, اور وہ بھی ڈائسی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں پوری طرح سے چلے گا بندہ کہ نہیں. تو ہوپ ان یوتھ بہت ہے. ابھی بھی ہمارے جو لوگ بچے جو کام کر رہے ہیں, میں کبھی دیکھتا ہوں جا کے, ود ویری لٹل ریسورسز, ود انجینیورٹی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو 2 نمبریاں کر رہے ہیں. اب یہ جن بچوں کا میڈم رخسانہ نے ذکر کیا, یہ جو بھاگ کے پاکستان سے آتے ہیں $1000 کی نوکری کے پیچھے اور یہاں کے کڈنیپ ہو جاتے ہیں, یہ کوئی بدنیتی سے تو نہیں آ رہے ہوتے, یہ تو اپنی ہوپ کو الائیو کر کے یہ اپنی ہوپ کے لیے آ رہے ہوتے. ایک یہ کوالٹی ہوگی. اور پھر تیسرے بچے ہیں جو اتنے پریویلیجڈ ہیں, چھوٹی سی ایک ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ جن لوگوں کی وہ اولاد ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان میں حالات کیسے ہیں, کیونکہ ان کی نہ بائنگ پاور پہ فرق پڑ رہا ہے, نہ ان کی پاور پروجیکشن پہ فرق پڑ رہا ہے. وہ ٹھیک ہے. تو 3 قسم کے لوگ ہیں ہمارے ملک میں. ایک پہلو جو ایپیتھیٹک ہو گئے ہیں, ان کے پاس نہ ہوپ ہے, وہ بس ڈے ٹو ڈے سروائیول میں ہیں کہ کسی طرح سے. اور دوسرے یہ پریویلیج لوگ ہیں. جو تیسری کی جو ہے ٹائپ, وہ بیسکلی وہ بچے ہیں جن میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوپ رہ گئی ہے, اور ابھی کوئی نہ کچھ ویلیوز رہ گئی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ محنت کر کے کچھ بن جائے. تو اس کے لیے بہت سارے بچوں کو باہر بھاگنا پڑتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ رہتے ہوئے یو اسٹارٹ ٹو فیل کہ دا کائنڈ آف لائف دیٹ یو اسپائر ٹو ہیو دیٹ may not be available in the country in your lifetime, right? جو وہ conducive environment ہے وہ I am sure کہ کچھ آنے والے decades میں things will change positively, but maybe that change may not come in our lifetime, right? So then a lot of people would skip that time and then find opportunities at a place جہاں پر that enables them to have more conducive environment. You do have a point there. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ موبلٹی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس لوکل اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں, لیکن اصل حقیقت اس کا فلپ ہے. وہ لوگ موو کیوں نہ کریں جو موو کر سکتے ہیں. نا ایکویٹی کا جو پرنسپل ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں, اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, اگر آپ کے پاس ڈرائیو ہے, ایمبیشن ہے, تھرسٹ ہے, تو پھر آپ کو اصولی طور پہ کسی چیز کو آپ کے اس کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوئی ہوئی نا چیزیں حائل. آپ پاکستانی پاسپورٹ بچے کو دے دیں اور اس کو نمبر بھی اچھے آئے ہوں, اس کو داخلہ بھی کسی اچھی یونیورسٹی میں ملا ہو, وظیفہ بھی اس کو انہوں نے پرومس کیا ہو, تو گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہنچ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا. تو میرا ایشو موبلٹی کا زیادہ ہے. ہاں یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا تو اس لیے باہر چلتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ کیوں نہیں باہر جاتے بھائی. جب پاکستان کا جب ڈنمارک کا ایک بچہ برطانیہ میں کام کر سکتا ہے, سنگاپور کا ایک بچہ جاپان میں کام کر سکتا ہے, انڈونیشیا کا بچہ تائیوان میں کام کر سکتا ہے, اسے تو کوئی نہیں پوچھتا. چائنا کا بچہ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے. وہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں تو جاتے ہیں. جن جگہوں پہ یہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے انٹری بیریئرز بڑے ہائی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے بچے کو ڈبل ویمی ہے. وہ ایک تو محنت کرے, اس ایکیڈیمک سٹینڈرڈ کو یا اس پروفیشنل سٹینڈرڈ کو اسپائر کرے, وہی بذات خود بڑا چیلنج ہے کیونکہ ارد گرد میڈیوکریٹی ہے. لیکن اس کے بعد اس کے اوپر یہ بھی آپ قطغن لگا دیں کہ وہ جا بھی نہیں سکتا. تو آپ اس بندے کی فریم آف مائنڈ دیکھیں. وہ اسی طرح نا کہ اس کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے, شیشے لگے ہوئے, اور کہتے ہیں تیری دنیا ساری ہے بھائی, ہاں لیکن تو باہر نہیں نکل سکتا. تو وہ جو ایک قیدی کی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا, وہ ڈیسپریشن کی ہوتی ہے. اگر بہت فائر بھی ہو قیدی میں تو وہ پھر ریبیلین کی طرف جاتا ہے, وہ ڈسٹرکٹیونیس کی طرف جا سکتا ہے, وہ نگیٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو کنسٹرینٹس ہیں ان کو میں نہیں توڑ سکتا انلیس آئی بیکم وائلنٹ, اگریسو, اور آئی ٹرائی ٹو ڈسمینٹل دس روم اراؤنڈ می. وہ ظاہر ہے آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں نا بھائی. تو یہ میں اکثر میرے دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے جو ایسے ملکوں سے آئے ہیں یا وہاں کے ہیں جہاں پہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بینگ پاکستانی ملک سے باہر نکلنا کتنا بڑا چیلنج ہے. یہاں پہ اتنے سال مجھے رہتے ہوئے ہو گئے,
ابھی بھی میرے جو باقی دوست ہیں جب کانفرنس آتی ہے ان کو صرف ٹکٹ خریدنی ہوتی ہے. مجھے 1 مہینہ ویزے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, مجھے 100 قسم کی گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں. میرا انوائٹر مجھے پرسنل گارنٹیوں پہ کبھی بانڈز کے اوپر بلاتا ہے کہ جی نہیں ہمیں بلانا ہے اس آدمی کو, اس کو بھیج دیں, تو پھر مجھے ویزا ملتا ہے. اور اکثر اوقات اتنے دنوں کا ویزا ملتا ہے جتنے دنوں کی انویٹیشن ہوتی ہے. وہ والے دن چلے گئے کہ آپ کو 3 سال کے 2 سال کے ویزے لوگ دے دیتے. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ ایسے جس لیے بھی ہوا ہے, یہ اس لیے بھی ہوا ہے نا کہ ہم نے اپنی اس آزادی کا غلط استعمال بھی کیا ہے. ایز انڈیویجولز ہم نے قانون توڑے ہیں, کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جو کہ وہ ہوسٹ کنٹری ڈزنٹ وانٹ اس. یہ ہمارا فارن پالیسی فیلئر اتنا نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا ویلیو سسٹم فیلئر ہے. تو وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا. بٹ یو نو this is a conversation that we can have literally endlessly because it does end up into a certain circularity as well کہ یہ ہوگا تو پھر یہ کیوں نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوا تو یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے یوتھ کے لیے کہ ان کو یہ پرسیپشن دلائی گئی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے, حالانکہ ان کو پرسیپشن یہ دلانی چاہیے کہ باہر جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہی ہے. دس از آل یورس. اب فائنڈ اے وے ٹو گو دیئر. اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو ڈنکی لگا کے چلے جاؤ, رستے میں مارے جاؤ, پکڑے جاؤ, ڈبار ہو جاؤ, ڈپورٹ ہو جاؤ, یا پھر وہی جو تم نے جو محنت کرنی ہے وہ 2-4 سال طرح ٹک کے لگا لو, تھوڑا اسکل ڈیولپ کر لو اور اپنی اپرچونیٹیز کو لیگلی انکریز کر لو. کیونکہ دیکھیں کتنے ملک ہیں جدھر پاپولیشن فلیٹ یا نیچے کو جا رہی ہے, تو ان کو لوگ چاہیے آلریڈی. اسکل گیپس کتنے کریٹ ہو رہے ہیں, تو ہم وہ کیوں نہیں کر رہے. ایک بچہ وہ کہتا ہے ابا جی مینوں باہر بھیجو, وہ بیچارہ باپ اپنا زیور ماں بیچ دیتی ہے, گھر گروی رکھ دیتے ہیں, اور لڑکے کو باہر بھیج دیتے ہیں. اور کیسے بھیجتے ہیں؟ کسی ایجنٹ کو پیسے دیتے ہیں 40 لاکھ روپے. تو وہی اگر باپ کو بھی عقل ہو, ماں کو بھی عقل ہو, بچے کو بھی سمجھائیں کہ یار 40 لاکھ روپے لگتا ہے, تو 40 لاکھ روپے میں محنت کر لے تھوڑی سی, تو پھر تجھے ٹیکنیکل ویزا پہ تو چلا جائے گا, تو کوریا جا سکتا ہے, تو سنگاپور, ملیشیا, کئی جگہ پاکستانی جا رہے ہیں ٹیکنیکل ہو گئے. اور اگر زیادہ پڑھ جائے گا تو کسی اچھی چیز میں چلا جائیے. اور جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کے لیے وظیفے بہت ہیں. کچھ سال پہلے میں اور ڈاکٹر نوید صاحب گئے ہوئے تھے پاکستان, کچھ سال ہو گئے, کافی سال ہو گئے. تو ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ جو ہمارے صاحب ہوسٹ کر رہے تھے وہ کہنے لگے اس سال 900 فارن اسکالرشپس ضائع ہوا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس سال, پتہ نہیں اس کے اوپر نیچے ہوتے ہوں گے نمبرز, لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وظیفے بہت زیادہ آ بھی نہیں رہے تھے, اتنے نہیں, زیادہ بھی نہیں تھے, کم بھی نہیں تھے. اس سے یہ اس سال سے پہلے کی بات ہے جب یہ فل برائٹ بھی ڈبل ہو گیا تھا اور سارا کچھ. تو اگر ایک سال میں صرف ایک ڈپارٹمنٹ نے 900 ویزا اسکالرشپ انویٹیشنس کو نہیں اویل کر سکے, وہ 900 پاکستانی غائب ہو گئے نا دنیا کے ٹیکنالوجی کے میپ سے. اور اس میں کئی قسم کی ٹیکنالوجیز تھی. تو پچھلے دنوں وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ کچھ چائنا کے لوگ بیٹھے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں اور پاکستانی ٹیکنیشینز اور انجینئر کے ساتھ مل کر کام کریں, لیکن اسکل لیولز ہمیں نہیں ملتے. مثلاً ٹرانسپورٹیشن انجینئر کتنے پیدا کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ نے سی پیک جیسا بنانا ہے ایک منصوبہ جس کا بے تحاشا ایمفیسس کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے اوپر ہے, تو وہ بندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹرانسپورٹیشن کا, کمیونیکیشن کا, سول انجینئرنگ کا جو انفراسٹرکچر بننا ہے وہاں پہ, اس کی کٹنگ ایج کتنے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. اگر آپ وہ گنتی کریں جو پشاور, لاہور, اسلام آباد یا ٹیکسلا یا کراچی سے نکل رہے ہیں انجینئرز, اور ان سبجیکٹس میں نکل رہے ہیں ود اونلی بیچلرز ڈگری, وہ کتنے ہیں؟ سینکڑوں میں ہے نا, شاید ہزاروں میں ہو. اور آپ کو درکار کتنے ہیں؟ 10,000 میں آپ کو چاہیے. تو یہ دس ول ٹیک اے لانگ ٹائم اف وی اسٹارٹ ٹوڈے. اور یہ جو لیگ ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے. آج سے 5 سال پہلے اگر لیگ جو تھا وہ 10 سال کا تھا, تو اب 10 یا 5 سال کے بعد اب وہ شاید لیگ 20 سال کا ہو گیا, کیونکہ ٹیکنالوجی بڑی جلدی سے بڑھ رہی ہے. اور اس کی کرولری یہ ہے کہ اسی حساب سے جو اسکل سیٹ شفٹس ہیں وہ بڑی ریپڈلی آ رہے ہیں. جو چیزیں آپ پہلے پڑھ کے گزارا کر لیتے تھے اب آپ کو اس کو آگمنٹ کرنا پڑ رہا ہے ود ادر ٹیکنالوجیکل لرننگ. اور اسی کی ایک اور جو ایک ملتی جلتی اس کی ایک رقم وہ ویریبل ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگوں کی اسکل کم ہو رہی ہے, دوسری اسپیڈ آف چینج اور نالج کی جو ڈائورسفیکیشن ہے وہ بڑی تیز ہو رہی ہے. دوسرا یہ تیسری چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو پیسے چاہیے
اس اسکل کو بلڈ کرنے کے لیے وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ ڈبل پنسر ہے یہ. ایک طرف سے وقت بڑی تیزی سے آپ کو بائی پاس کرتا چلا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ کے پاس وہ وسائل کی کمی بے تحاشا جلدی سے ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کافی دیکھا جائے تو فکر انگیز لمحہ ہے. تو ایٹ دا کور آف اٹ میرے خیال سے لائک واٹ یو آر سیئنگ از کہ پرابلم جو ہے پاکستان میں وہ ایک طرح سے ایجوکیشن کا ہمیشہ سے رہا ہے. پاکستان کی جو ایجوکیشن کی کوالٹی کا جو ایک ڈسکشن تھا وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے نا, اور اس میں کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو بڑے خاطر خواہ ایک بڑے اچھے پہلو جو اجاگر بھی ہوئے ہیں. کئی نئی سبجیکٹس میں ہم نے کورسز لانچ کیے ہیں, کچھ یونیورسٹیاں بہت امپروو کی ہیں. اگر آپ اینیول رینکنگز پہ دیکھیں تو آج سے 10 سال پہلے پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی. اب کم از کم 3 4 7 یونیورسٹی ایسی ہیں جو پہلے 300 میں ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت ہی برا حال ہو رہا ہے. جن لوگوں نے احساس کیا ہے, جنہوں نے اس پہ اقدامات کیے ہیں, وہ آگے بڑھے بھی ہیں, لیکن نیڈ کو میچ نہیں کر سکتے نا. آپ کتنی این ای ڈیز, کتنی یو ای ٹیز, کتنی لمزز, کتنی قائد اعظم یونیورسٹیاں آپ کو چاہیے پاکستان کو پورا اٹھانے کے لیے, کنسیڈرنگ کہ پاپولیشن کتنی ہے اور یوتھ بلج کتنا ہے. تو وہ تو جو ہماری اچھی یونیورسٹیاں ہیں وہ تو بالکل اچھی یونیورسٹی ہیں. وہاں کا بچہ پوری دنیا میں جاتا ہے, پرفارم کرتا ہے. یہاں پہ جو آتے ہیں لڑکے ہمارے ہی اداروں کے ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جو انگریزی اسکولوں کے پڑھ کے آئے ہوئے تھے. وہ عام جو پاکستان کا جو نظام ہے اسی میں سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں, اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ, اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہاں پہ. اور یہ بڑا ٹف ہے, اے آئی ٹی میں پڑھنا آسان نہیں ہے. یہاں کے اسٹینڈرڈس کافی سخت ہیں. تو یہاں پہ جب آتے ہیں تو رگڑا کھاتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, گریجویٹ کرتے ہیں, تو اچھے ہی ہیں تو کرتے ہیں. تو ہمارے نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ کسی قسم, نہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جی ہمارا بہت برا حال ہو گیا. یہ جو اس قسم کی سینٹیمنٹ ہے نا, مجھے یہ خطرناک لگتی ہے. یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جایا کرتی ہے کہ آپ کہیں جی سانو تو کوئی نہیں آتا, تو پھر آپ کو کچھ نہیں آتا. بٹ دین اوکیجنلی تھنگز ہیپن کہ یو گیٹ ووکن اپ ٹو تھنگس کہ نہیں یار اتنا برا بھی حال نہیں ہے. اگر یہ اب ایک بچی ہے جس نے فرض کریں وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اس نے کوئی بہت اوارڈ لیا ہے, یا کوئی اور چھوٹا مطلب بچہ ہے جو جا کے میتھ اولمپیاڈ میں گولڈ لے آتا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے, بٹ یہ ہماری وہ ویک اپ انڈیکیٹرز ہیں کہ اتنا بھی برا حال نہیں ہے. اگر ہم یہ بچہ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ڈسپائٹ دا سسٹم پرفارم کر رہے ہیں, تو اگر ہم تھوڑی انکریمنٹل امپروومنٹ سسٹم میں لانے کر دیں شروع, تو اس طرح کے بچے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. ٹیلنٹ تو ہی ہے نا. تو میرا خیال میں اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں موبلٹی کم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ موقع نہیں ہے. یس دیٹس ٹرو, موبلٹی اس لیے کم ہے کہ ہمیں ایک گلوبل سسٹم کا حصہ ہے جہاں پہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے اس کام کو کہ کس کو موقع دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. آپ کو نیوکلیئر انجینئرنگ میں داخلہ ملے گا اگر آپ آج جانا چاہیں, صحیح, یا اگر آپ کوئی بہت ہائی ٹیک ہے جس میں کوئی ایسا پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو اپنے ملک کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے استعمال کر لیں, جس میں نیوکلیئر انجینئرنگ بھی آ سکتی ہے, جس میں آرمامنٹس وغیرہ کا ڈیزائن بھی آتا ہے, جس میں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جو کل کو آپ کا ٹیلنٹ جو آپ کا ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے کسی ایسی فیلڈ میں لے جائیں جہاں کہ آپ بہت لوگوں کے آرم ٹوسٹ کرنے کی وہ آپ کو صلاحیت مل جائے, تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اسٹرکچرلی اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی پابندیاں لگ جائیں گی. اب چینیوں کو دیکھیں نا, 40-30 سال وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے, یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے. جیسے ہی وہاں گڑبڑ ہوئی اب ان پہ ویزے رک گئے. اب وہ ہائی ٹیک فیلڈز میں چینی اسٹوڈنٹ کو داخلہ ہی نہیں ملتا. اگر اس نے لینگویج پڑھنے جانی ہے تو اس کو مل جائے گا, لیکن اگر اس نے اے آئی میں جانا ہے یا اگر اس نے کسی ہائی ٹیک کے کسی بھی چیز میں جانا ہے تو اس کو روک دیں گے. تو یہ بھی ریئلٹی ہے دنیا کی. تو جب آپ اپنے ملک کو اس طرح سے پوزیشن کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے تھریٹ بن جاتا ہے, تو پھر آپ اپنی موبلٹی خود بھی خراب کر رہے ہیں. تو میں سارا یہ قصور دوسروں پہ نہیں ڈالنا چاہتا. ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم نے اگر دنیا میں رہنا ہے اور ایک اچھا فعال معاشرہ بنانا ہے تو پھر ہمیں ایک اچھا ملک بھی بنانا پڑے گا. اور وہ ہم نے اور آپ نے تھوڑی بنانا ہے, وہ تو جتنے بھی 250 ملین لوگ ہیں انہوں نے مل کے بنانا ہے. اور اس کی بھی اگر آپ لیئرنگ کر لیں تو اس میں سے آدھے بچے تو وہ بچے ہی ہیں, مطلب آدھے لوگ تو اس میں سے بچے ہیں, اور جو کہ ان میں سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں. جی, تو آدھی پاپولیشن آپ دیکھ لیں ان لوگوں کی ہے. میں اس کو آئی جسٹ لک ایٹ اٹ فرام اے مور آپٹمسٹک پرسپیکٹو پرہیپس. وہ یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو ابھی بھی ہم جن کو درست کر سکتے. پوٹینشیل دیکھیں نا,
ग्लास हाफ फुल है हमारा, अनलेस यू से कि हाफ एम्प्टी है. और जबकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन है, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि ये बच्चे वहाँ पर जाके दे कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर. अब आप देखें, एक फिलिपिनो है, वो उठता है और वो नर्सिंग की तालीम हासिल कर लेता है या हेल्थ टेक्नीशियन बन जाता है. उसको बहुत कम एफर्ट चाहिए होती है, या नर्स बन जाता है, कि वो किसी एडवांस माशरे में जहाँ एजिंग हो रही है, जहाँ जेरियाट्रिक केयर चाहिए, जहाँ पे हेल्थ केयर बहुत महंगी है या इंश्योरेंस बड़ी महंगी है, उनको कहते हैं आओ जी, जा रहे हैं ना. राइट. एक मैं मिसाल ग्रामीण की आपको दे सकता हूँ. बांग्लादेश में जो इन्होंने ग्रामीण का नर्सिंग कॉलेज बनाया है, वो जितनी लड़कियाँ दाखिल करता है ना, उतनी लड़कियाँ जब वो दाखिल होती हैं तो उनकी जॉब्स लाइन में होती हैं. फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उस नर्सिंग एजुकेशन के, वो अंग्रेज़ों की जो जनरल नर्सिंग काउंसिल है उसके इक्विवेलेंट वो नर्स तैयार करते हैं. बहुत छोटा सा नंबर है, कुछ 100 लड़कियां हर साल ग्रेजुएट करती हैं. कुछ शायद एक दो नहीं भी करती होंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज करती हैं. लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएट करती हैं उनके लिए जॉब्स इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी मैन पावर इस सेक्टर में बहुत हाई डिमांड है. हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी लड़कियाँ क्यों नहीं नर्सिंग पढ़ सकती, या हमारे लड़के क्यों नहीं नर्सिंग पढ़ सकते? इसी तरह एआई में देख लें, जो भी आपकी जो आजकल आईटी रिलेटेड या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जिस तरह से ग्रो कर रही हैं, और ये सिर्फ उनकी एक्सपेंस की बात नहीं हो रही, ये डेप्थ में ग्रो कर रही हैं. फंडामेंटली ये आप ट्रांसफॉर्म कर रही हैं टेक्नोलॉजीज. जिस तरह हम उनको जनरेशनल टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं ना, को 6ठी 7वीं 8वीं 5वीं जनरेशन, तो ये डेप्थ में ग्रो कर रही हैं. तो ये बंदे कहाँ हैं? हमारे लड़के अगर उस तरफ जा रहे हैं, अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि जो कोडिंग वोडिंग जानते हैं वो क्या बैठ रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, कर रहे हैं. तो इमेजिन करें, यही बच्चा रिसर्च नहीं कर सकता, यही बच्चा टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नहीं क्रिएट कर सकता. अगर उसको वो माहौल दे दिया जाए, कर सकता है. अमेज़ॉन को ले लें, हमारे लोग घर बैठे अमेज़ॉन की बिज़नेस रजिस्टर कराते हैं और अपने लिए बेचारे मोर whatever they can sell, they are able to sell in a global marketplace. लेकिन when they want to grow to a little bigger size, ना ट्रांसफर्स आ रही हैं, ना पेपैल चल रहा है, वो फंस जाते हैं. फिर क्या होता है, जो बहुत सक्सेसफुल हमारे अमेज़ॉन वाले हैं वो दुबई में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, या बरतानिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं. आपने लूज़ कर दिया अपना वो जो इकोनॉमिक बेस थी, आप जो बिल्ड कर रहे थे ये लोग, आपने लूज़ कर दिया. तो जहाँ जहाँ देखें हमारे पास देयर आर भी limitless examples of where, despite this, the average Pakistani is being reinforced by these little pockets of excellence, जो कि पूरे पाकिस्तान को एक तरह से बुए कर रहा है. तो अगर आप उन पॉइंट्स ऑफ लाइट को बढ़ा दें तो हो सकता है. तो बेसिकली स्केलेबिलिटी जो है उसकी वो अगर हो, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव्स हैं या जो आउटलायर्स हैं, if that is translated to average Pakistanis, तो then things would be different. लेकिन वो $1 million क्वेश्चन है, कैसे होगा ये? मेरी अपनी, मैं आपको बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि मैंने बड़ा काम किया, लेकिन 35-40 साल के करीब मुझे हो गया. 79 से मैं हूँ इस काम में. 2 एग्जांपल्स ऐसे मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि सिस्टम हमारा अंदर से किस तरह हमें ब्लॉक करता है. एक एग्जांपल ये थी कि हम लेट 90s मिड 90s में एक क्राइसिस आया कि चाइल्ड लेबर की एलिगेशंस पाकिस्तान की स्पोर्टिंग गुड्स और कारपेट की इंडस्ट्री पे जब लगी और फिल्में बन गई, जर्नलिस्ट आ गए, दे कैप्चर्ड एविडेंस के बच्चे काम कर रहे हैं, कालीनों की इंडस्ट्री में भी और फुटबॉलों की इंडस्ट्री में भी. तो जो पहला रिएक्शन आया सरकार की तरफ से वो डिनाइल का था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बच्चे तो फुटबॉल सीख नहीं सकते, नहीं ये तो घर वालों की मदद कर रहे हैं. और वो इतनी इस किस्म के वो जवाब पेश किए गए कि जिससे और जग घसाई हुई, और बल्कि यहाँ तक हो गया कि जो कालीन और फुटबॉल की इंडस्ट्री थी उसका जो थ्रेट आया इतना बड़ा कि वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाती अगर उसको रिड्रेस ना करते. 2 चीज़ों ने बचा लिया, इन द केस ऑफ द कारपेट इंडस्ट्री एंड इन द केस ऑफ द सॉकर इंडस्ट्री, कि उन प्रोडक्ट्स की जिनकी डिमांड जितनी थी उसका एक प्रेडोमिनेंट हिस्सा पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था.
اس وقت افغانی کارپیٹ اتنا نہیں جاتا تھا, انڈین کارپیٹ اتنا نہیں جاتا تھا, پرشین بہت مہنگا تھا. تو جو مڈ پرائسڈ ہینڈس ووون کارپیٹ تھا نا ہائی کوالٹی کا, وہ پاکستان بیشتر سپلائی کرتا تھا. تو خریدنے والے کو یہ تھریٹ ہوئی کہ یار اگر یہ ہم نے بند کر دیا پاکستان سے تو ہماری تو شیلفیں ایمٹی ہو جائیں گی. کنزیومر سوسائٹی ہے, شیلف ایمٹی ہوئی تو گئے. تو ہم کیا سٹاک کریں گے اس کی جگہ؟ باقی قالینوں کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے, اور جو ایرانی ہیں وہ مہنگے بہت ہیں, ہمارا پروفٹ سکویز ہوتا ہے. تو پاکستان کو یار کچھ کرنا چاہیے, انہی سے لیتے ہیں کسی طرح سے یہ چائلڈ لیبر والا مسئلہ حل کرو. ٹھیک ہے. یہی حال ساکر بالز کا تھا کہ 80% کے قریب جو کھیلنے والا میچوں کا جو بال تھا وہ سیالکوٹ سے جاتا تھا. تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا سیالکوٹ پہ پابندی لگاتے ہوئے, ان کو مسئلہ یہ تھا ہمارے شیلف ایمٹی ہو جائیں گے. اور آپ کے جو 14 دنیا کے سب سے بڑے برانڈ تھے وہ سیالکوٹ میں سورس کرتے تھے. تو ان کو یہ خیال آ گیا کہ یار چلو ان کا کچھ کرتے ہیں. تو وہ ہماری کسی عقل مندی نے نہیں بچایا ہمیں. سیالکوٹ اور یہ جو کرائسس ہوا تھا قالینوں کا, یہ انہی دنوں میں ارلی 90s کی بات ہے. یہ مارکیٹ کی کمپلشنس تھی. وہ تو قسمت اچھی ہے کہ ہم نے پھر کچھ سرٹیفیکیشن, وہ جس طرح رگ مارک تھا وہ شروع کیا, جس سے ویریفائی ہوتی تھی سپلائی چین رگز کی. رگ مارک سٹیمپ لگنے لگے تو ایکسپورٹ دوبارہ سے بحال ہوئیں. فٹ بالوں میں وہ اٹلانٹا ایگریمنٹ سائن ہو گیا کہ جی کسٹمرز ول سپورٹ دی گوئنگ ٹو اسکول آف چلڈرن ایٹسیٹرا ریپلیسڈ بائی ایڈلٹس اینڈ سو آن. اتفاق سے اس قصے میں تھوڑا سا میرا بھی رہا رول. تو مجھے احساس ہوا کہ ہم بے شک کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست اٹلانٹا ایگریمنٹ کیا اور سیالکوٹ انڈسٹری نے یہ کیا وہ کیا. اصل میں یہ نہیں ہوا تھا. ہاں ہم نے کیا, لیکن کسی حد تک یا بہت حد تک مارکیٹ کمپلشن تھی کہ اگر پاکستانی ساکر بال نہ جاتا تو پھر کچھ بھی نہ جاتا. اب ایسا نہیں ہے, اب سارا بال مشین سے بنتا ہے, تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. وہ قالین کی الٹرنیٹیو مارکیٹس اب ڈیولپ ہو گئی ہیں. انڈیا بہت ایکسپورٹ کر رہا ہے, کشمیر سے جا رہا ہے. ایران نے دوبارہ سے ری پرائس کر دیا اپنے کارپیٹس کو, اب وہ دوبارہ جانے لگے ہیں افغانستان سے. اور پاکستان اب بہت زیادہ کمپٹیشن کا سامنا کر رہا ہے. تو مارکیٹ بدل گئی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ پہلا اگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ جہاں ہماری انٹرنل کانٹرڈکشنز وغیرہ نے ہمیں یا بچا لیا یا مروا دیا. کیونکہ ہم تو چائلڈ لیبر استعمال کر رہے تھے, اور ہم یہ سوچے بغیر, ہم کوئی جان بوجھ کے بچوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں چائلڈ لیبر استعمال کر رہے تھے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس لیے کہ اور کون کرتا, ان امپلائمنٹ اتنی ہے, چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں, کمائی کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر ہر جگہ پہ بچے فیملی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. پلس پڑھائی کا فائدہ کوئی نہیں پرسیو ہو رہا تھا. ہم نے جو سروے کیا تھا وہ چھپا ہوا ہے, وائسز آف چلڈرن کے نام سے چھپا تھا. اس میں ماں باپ نے یہ کہا کہ جی ہم نے اس کو پڑھا کے کرنا کیا ہے. آپ کہتے ہیں بچے کو فٹ بال چھڑوا دو اور اس کو اسکول بھیج دو, پر اسکول جاتا ہے تو کچھ سیکھتا نہیں ہے, مار کھاتا ہے استاد سے. استاد کئی دن نہیں آتا, کچھ سیکھ کے نہیں آتا, کوئی مارکیٹیبل اسکل نہیں ہے. اس سے اچھا نہیں کہ ایٹ لیسٹ گھر کی وہ کفالت میں حصہ ڈال رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم جب دیکھا تو ہم نے اندازہ لگایا کہ ہم بھی, ہماری اسٹرکچرل کنسٹرینٹ یہ تھی کہ ہم اس پرابلم کو کبھی ہم نے پرابلم سمجھا ہی نہیں, ہم نے اس کو اسٹریٹجکلی پوزیشن ہی نہیں کیا اپنے آپ کو. تو یہ ہوتا رہا. وہ تو شکر کریں کہ وہ ٹائم ایسا تھا, ورلڈ کپ کا سال تھا, ڈیمانڈ زیادہ تھی, اور ہمارے جو گلوبل کسٹمرز ہیں ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ پاکستان پہ بین لگتے. کچھ نہیں لگائے بھی, صحیح, ہم بچ گئے. یہ ہے قسمت. ہم اپنی وجہ سے نہیں بچے, ہم نے تو اپنے آپ کو پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی. دوسری اگزامپل جو ہے وہ تھوڑی ریسنٹ ہے, اور وہ میں اب دینی چاہتا ہوں. یہ جو آپ کا یہ جو بچے پکڑے جاتے ہیں اور یہ کوئی برما میں چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے, یا یہ جو ڈنکی پہ جاتے ہیں, یہ کیا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہم نے انیبل نہیں کیا ہوا یہ سارا چکر؟ اگر آپ کو ایک لیجٹمیٹ بندے کو ٹریول کرنا ہوتا ہے تو اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اب آپ کنسٹرینٹس اس کے اوپر لگائی جا رہے ہیں, نہ وہ پڑھ سک رہا ہے, نہ وہ کچھ کر سکتا ہے, وہ بھاگ بھی نہیں سک رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے خود ہی ایسے حالات کریٹ کر دیے. بھئی آپ ان کو اگر ٹیکنیکل یا لینگویج یا کسی اسٹریمز میں ڈالنا شروع کر دیں
سب کو پتہ ہے کوریا میں جابز ہیں, ملیشیا میں جابز ہیں, جاپان میں جابز ہیں. آج کل جاپان میں لوگ جا رہے ہیں, اب تو جاپانیوں نے پاسپورٹ بھی دینے شروع کر دیے. تو اگر ہمیں پتہ ہے یہ سارا کچھ, تو ہم کیوں نہیں کر رہے کہ ہم لینگویجز میں, چین کے حساب سے بھی ہے, لینگویجز کے اندر, اسکل سیٹس کے اندر ری سوشلائزیشن جو ہوتی ہے نا, جو اس طرح آپ لوگوں کے کسٹمز کو سمجھنا شروع کریں, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو جاننا شروع کریں, تاکہ ہم ایک انٹرنیشنل ورک فورس کریٹ کرنا شروع کریں. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اتنے سال تو ہو گئے ہیں. So what do you mean to say کہ اپرچونیٹیز ورلڈ وائڈ ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ ہمارا ینگسٹر اس کو اویل کر سکتا ہے, and they can have a better life, but we are not providing that enabling environment to them, we are not training them کہ وہ ان اپرچونیٹیز کے مطابق میٹ کر سکے اس کا کرائٹیریا. تو the problem is not just that کہ جو youngsters ہیں they are hopeless and they are trying to leave the country and find opportunities, because that's a maybe more of a human response. وہ تو وہ کریں گے جب ان کو ملک کے اندر اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی, بٹ جو سسٹم ہے دیٹ ہیز ٹو پرووائڈ دیم دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ کہ وہ اس کو لیگل طریقے سے اویل کر سکیں. جی, بلکہ میں تو جو پہلے بات کر رہا تھا اسی کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ہمیں زبردستی وہ چینلز بنا لینے چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس الٹرنیٹیوز پہلے سے موجود ہوں. ہماری پہلی بات آپ نے الٹرنیٹیو کیس سے شروع کی تھی نا, تو ہمیں الٹرنیٹیوز کریٹ کر لینے چاہیے. اب وہ الٹرنیٹیو کوئی بندہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا وہ تو اس کی اپنی قسمت ہے نا, یا اس کی اپنی چوائس ہے. لیکن فرض کیجئے ہم نے بنائے ہوں یہ الٹرنیٹیوز کہ تو ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ بھی کر سکتا ہے, کوئی اسکل فٹر کی اسکل بھی لے سکتا ہے, اے سی ٹیکنیشین بھی بن سکتا ہے, اس میں اس کے یہ پاتھ ویز ہیں, اور اس کو نکلنے کے بعد تو یہاں جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ پیرنٹس جن کی چلتی ہے بچوں پہ, جنہوں نے اپنے وسائل انویسٹ کرنے ہیں اس بچے کی زندگی میں, شاید وہ اس کو اسٹریم تھرو کر دیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس وہ ادارے ہی نہیں بنے ہوئے, کچھ ہیں ٹی بیٹ وغیرہ کے ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کی کتنی ہیں, ان کا فنل دیکھ لیں کتنا تھوڑا. یہ مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے. ہم جو کام کرتے ہیں ہم آئیں گے اس کی طرف, ہم کہتے ہیں انٹرپرائز سولوشن. سرکار ضرور کرے, بسم اللہ کرے, اچھی طرح کرے, لیکن سرکار سے زیادہ مارکیٹ پاورفل ہوتی ہے اس کام میں. سرکار جن چیزوں میں پاورفل ہوتی ہے اس میں ہونا چاہیے سرکار کو پاورفل, ریگولیشنز پہ, انفورسمنٹ پہ, لیگل ایکویٹی میں, ایکسیس ٹو جسٹس میں, یہ ساری چیزیں یہ سرکار کا کام ہے. اس میں اس کو بالکل پوری طرح سے فعال ہونا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کام ہے نا, اسکلنگ ہے, ہیومن ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ, یہ مارکیٹ بیسڈ چیزیں ہیں کیونکہ یہ مارکیٹ کو رسپونڈ کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. I absolutely agree with you. Like I was speaking to one of the persons from Gilgit-Baltistan, and when I got to know کہ وہ وہاں پہ اسکل ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی ہے, تو وہاں بھی پتہ چلا کہ وہ بس وہیں سلائی کڑھائی کا جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی صرف جو ہے وہ انحصار ہے سارا. تو اب کتنے آپ سلائی کڑھائی والے جو ہیں وہ اس اسکل کے ساتھ لوگ کر لیں گے, اینڈ اگین لائک وہ مارکیٹ کیا اس کو ابزارب بھی کر سکتی ہے, ضرور کریں, اور اس کی گنجائش بھی ہے, لیکن اس کا فنل کدھر ہے, اس کی ویلیو ایڈڈ کی جو پوری ایک ٹریجیکٹری ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دوں چترال سے. بہت سال پہلے آغا خان کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا کچھ کام کرنے کا. تو ادھر یہ تھا کہ ایک ٹریڈیشنل فیبرک ہے جس کو شو کہتے ہیں, جو اون سے ایک فیبرک بنتے ہیں, جو ٹریڈیشنل فیبرک ہے جو وہاں پہ ونٹر کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے. لیکن جب سنتھیٹکس آ گئے, پھر سویٹر بن گئے, پھر امپورٹ سستی آ گئیں, پھر چائنا سے مال آنا شروع ہوا, تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو جو گرمی کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ان کو سستی مل رہی تھی. اور شو بنانے میں جو آپ کو محنت چاہیے, لائک اس کی پوری ایک لائف سائیکل ہے, اور پھر اس کو خریدے کون, پھر وہ مہنگا بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ آہستہ آہستہ وہ صنعت مارکیٹ کے ہاتھوں تھوڑی سکڑتی اتنی ہو گئی کہ وہ جو اسکل سیٹ تھا اس ایئر لوم فیبرک کو بنانے کا وہ خطرے میں آ گیا. اچھا. تو پھر جو آغا خان کا جو پروگرام ہے نارتھ میں, انہوں نے کچھ کنسلٹنٹس منگوائے, انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا, اس کا مینیول تیار کیا کہ یہ کیسے بنتا ہے تاکہ وہ کنزرو ہو جائے, وہ جو طریقہ کار ہے. وہ شاید میرے پاس کہیں اس کی کاپی پڑی ہوئی ہے, وہ بڑی اس پہ کام ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کو کیسے چلانا ہے, اس کو ریوائیو کیسے کرنا. تو اس میں اتفاق سے بہت سارے لوگوں کو انہیں انوالو کیا, میرا بھی اس میں تھوڑا سا رہی شمولیت. تو اس میں ہم نے جو کیا کام وہ یہ تھا کہ ہم نے ویلیو جو اس کی جو تھی نا, جو ویلیو چین, اس کو میپ کیا اور دیکھا
کہ یہ پروڈکٹ کہاں کہاں لگ سکتا ہے. بیسکلی قصہ مختصر کہ اسی کہانی میں ایک حصہ یہ ہوا کہ یہ لوگ تو بنا رہے تھے لیکن بیچتے کیسے. تو ریٹیل آؤٹ لیٹ کا کانسیپٹ اس وقت انٹروڈیوس کیا کہ یہ کوئی ایسی چیزیں کرو کہ یہ ریٹیل آؤٹ لیٹ بنے. تو ہنزا کے بازار میں پہلی دفعہ, آپ نے شاید لاہور میں بھی کراچی میں بھی شوب ناک کے نام سے برانڈ دیکھا ہوگا. یہ اس برانڈ کی شروعات ہیں. میں تو خرجا ہی چکا تھا, اس کے بعد ہوا یہ بہت کام, لیکن اب ان کی باہر برانچز کھل گئیں اور انہوں نے اپنے جو بھی مٹیریلز تھے ان کے بنائے فرام اے ہینڈ کرافٹ کائنڈ آف اے لک ٹو اے کنزیومر لک انہوں نے ٹرانزیشن کیا اور وہ بک رہی ہیں. اس کے بعد ایک اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک آسٹریلین ڈیزائن کمپنی تھی جن کو یہ فیبرک بہت پسند آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک خاص جو ہے نا فیشن فیبرک کے طور پہ اس کو ڈیزائن کریں گے اور انٹروڈیوس کرائیں گے. اچھا. تو پھر وہ خواتین 2 آسٹریلین وہاں موجود تھیں جب میں گیا بھی ہوں اس زمانے میں, وہ آیا جایا کرتی تھیں. انہوں نے وہاں سے سورسنگ کرنی شروع کی اور اس کی ویلیو ایڈ کو بہت جمپ لگا کیونکہ پھر وہ فیشن آئٹم بن گیا. رائٹ. ایک تو ہاتھ کا بنا ہوا, اوپر سے صدیوں پرانی اس کی ٹیکنیک, اس کی ڈائنگ, پھر اس کی ساری جو ایکولوجیکل بینیفٹس, پھر ریسائکلیبلٹی, پھر نیچرل مٹیریل, وہ ساری چیزیں انہوں نے کمبائن کر کے پھر وہ فیشن شوز پہ کیٹ واک پہ چلا گیا. تو ایک دم سے وہ ٹرانسفارم ہو گیا. والیومز چونکہ چھوٹی ہوتی ہیں نا تو وہ فیشن والے اٹھا لیتے ہیں کیونکہ وہ سلیکٹ فیبرک چھوٹی والیومز میں بکتا ہے. جب آپ اس کو ماس مارکیٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ والیومز اس کی ڈرائی اپ کر جاتی ہیں کیونکہ پیچھے سے پروڈکشن ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو انہوں نے اس کو اس نیش میں انٹروڈیوس کرایا اور وہ کامیاب ہو گیا. وہ پروجیکٹ بڑا اچھا چلا. میں تو خیر آ گیا تھا اس کے بعد, لیکن میں نے اس بعد میں آئی فالوڈ اپ, سم فرینڈز ور دیئر, آئی کیپٹ آسکنگ, تو پتہ چلا کہ دے ہیڈ اوور کم دیئر انیشیل گیپس. تو اب وہ دیکھیں, اگر وہ آغا خان کا پروگرام اگر اس کو سپورٹ نہ کرتا تو ایک ہمارا جو ایئر لوم ہونر تھا وہ تھریٹن ہو گیا تھا نا. تو یہ مارکیٹ ایکسیس ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, اسپاٹنگ دی اور آئیڈینٹیفائنگ مارکیٹ اپرچونیٹی, یہ جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے کئی ادارے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. رائٹ. اور وہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک اپنا کام کر بھی رہے ہیں, صرف ان کو پرولیفریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اور یہ آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کام اچھا کر رہے ہیں, وہ ان اداروں کا کمال نہیں ہے. وہ اتفاق سے کوئی ایسا بندہ یا ایسی ٹیم مل جاتی ہے ان کو کہ جب تک تو وہ ہیں, وہ ایک دم ان کی تھنکنگ, ان کی انوویٹیونیس, ان کا جو ایک اپروچ ہوتی ہے ٹو وٹ ایور دے آر ڈوئنگ, وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ کام چلا لیتے ہیں. لیکن آپ وہ ٹیم بدل دیتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی 4 ٹیمیں اور بن جائیں, تو اس کا جو انکیوبیشن فیز ہے, اس کی جو رائپننگ کی ایک باقاعدہ لائف سائیکل ہے, اس کے بغیر تو وہ آپ 1 کے 4 نہیں کر سکتے, 4 کے 8 نہیں کر سکتے. وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ سارے مختلف لیولز پہ میں نے آپ کو ذرا فریگمنٹڈ سے ہی جواب دیا ہے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارا جو انسٹیٹیوشنل فیبرک ہے نا, جس میں مختلف انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں, اینڈ دے آر سپوزڈ ٹو ٹرانسلیٹ پالیسی ٹو پریکٹس فار امپیکٹ, وہ ادارے بن بھی گئے ہوں نا کئی جگہ, تو ہر جگہ کامیاب نہیں ہے. کئی جگہ بہت کامیاب ہے, امپیکٹفل ہیں اور ٹرانسفارمیشنل ہیں. چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز ہیں, میں نام لوں گا تو وہ پھر کہیں گے کہ ہمارا لیا تو اس کا نہیں ہے, لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا, اس کے بعد اس کو گرو کر کے یہاں تک کہ ریجنل یا نیشنل اسکیل پہ بھی لے گئے, ریکگنیشن بھی ملی, لوگوں کی زندگیاں بدلیں, لیکن وہ ریپلیکیبل نہیں رہے. اچھا. اگر آپ آج ایک بندے کو فاؤنڈر کو نکال دیں تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیے, جن کی 2nd ٹیئر لیڈرشپ نہیں گروم ہوئی, جن کی انسٹیٹیوشنل کلچر میں انویسٹمنٹس نہیں ہوئیں, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ دے ول گیٹ انٹو اے ڈپ. ہر ادارہ ڈپ کرتا ہے, لیکن وہ ایک بڑی مشہور کلیشے ہے نا کہ سکسیس ڈپینڈز آن سکسیشن. اگر آپ کسی بندے کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہوتے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا نا, آپ ایک ایدھی پکڑتے اس کے 10 بنا دیتے, لیکن وہ نہیں نہ ہو سکتا. اس کے لیے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ عبدالستار ایدھی کو لے لیں اور اس کے مقابلے میں سے ریڈ کراس کو لے لیں, دے آل اسٹارٹیڈ فرام ویری سملر اوریجنس, کہ جو وہ لوگ جو انڈر سروڈ ہیں, جو ولنریبل ہیں, جن کی کوئی اور نہیں سنتا, ان کی ہم مدد کریں گے, اور اس پہ ایک دم پبلک سپورٹ آتی ہے
اور آپ اس کو چلا پاتے ہیں. جو انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ادارہ, آج وہ 190 ملکوں میں کام کر رہا ہے اور چلے جا رہا ہے. ہاں کئی دفعہ نہیں اچھا کام کرتا, کئی دفعہ وہ فیل کر جاتا ہے اپنی مینڈیٹ, وہ اپنی جگہ ہے, پر وہ. اور دوسری طرف جو ہمارے جو انڈیویجولی ڈریون ایکسٹریملی گڈ ایگزامپلز ہیں, ہمیں اپنی ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار کتنے دیر اور یہ کرے گا, اللہ اس کو زندگی دے لیکن یہ کب تک چلے گا. تو وہ جو فرق ہے نا وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا ہے. اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کے لیے 5 ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں. وہ میں اگر آپ کہیں گے تو میں ان پہ تھوڑی سی مزید بات سمجھ رہا ہوں. لائک آئی تھنک دس از انٹرسٹنگ کہ کنٹینیوٹی, لائک یو مینشن کہ سکسیس ڈپینڈس آن سکسیشن. دس از ٹرو ان سو مینی کیسز. مطلب عبدالستار جی کا تو ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے ہے ہی, بٹ انہوں نے سنبھال لیا ان کے برخوردار نے کسی حد تک. بٹ آئی تھنک کہ اس کے اندر آئی تھنک واٹس امپورٹنٹ از آلسو ٹو کریٹ دیٹ کلچر, دا آرگنائزیشنل کلچر, ٹو ہیو دا آرگنائزیشنل ویلیوز, جو کہ شیئرڈ ویژن جو ہے لوگ اس کو لے کے آگے چلیں, جو کہ ایک کسی بندے کی شخصیت کے اوپر ڈپینڈ نہ کر رہا ہو. جی. اور ڈیولپمنٹ جو بہت سال پہلے ہم نے تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ پڑھا, اس وقت ایک چیز مجھے اسٹرائک کی تھی جو میں ابھی بھی اپنے جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں ان کو بتاتا ہوں, کہ جو ایک ڈیولپمنٹ ورکر کی جو ایسپریشنل گول ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ میں کتنی جلدی ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہوں. اگر میں ڈیولپمنٹ کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میری نوکری لگی رہے, تو پھر میں اپنی ڈیولپمنٹ مینڈیٹ کبھی پوری نہیں کر سکتا, کیونکہ میں خود سبورٹ کروں گا اپنے ایجنڈے کو. 1 سال کا پروجیکٹ اور میں نو دیٹ از ٹرو, اینڈ وچ از وائی لائک یو وڈ نیور وانٹ کہ وہ کمپلیٹ اس کا سولوشن آ جائے. مطلب بہت سارے اٹ از ٹرو. اس طرح میں جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ جینڈر اسٹڈیز کی جو ڈسکشن ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, بیکاز اگر وہ ختم ہوگی تو بہت سارے جو لوگ جن کا روزگار اس کے ساتھ منسلک ہے وہ بھی ختم ہوگا, اینڈ دے ووڈنٹ لیٹ دیٹ ہیپن, رائٹ. بالکل. لیکن اس کی جو ایک عملی مثال ہے نا کہ اس کے اپوزٹ بھی درست ہے اور ہو سکتا ہے, وہ محمد یونس کی مثال. اچھا. ہاں جی, میں آتا ہوں صرف. وہ یہ ہے کہ جب ایک ڈیولپمنٹ ورکر یہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے جلد از جلد ریڈنڈنٹ ہونا ہے, تو وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ ٹرانسفر کرتا ہے جو اس کو آتا ہے, جو وہ سیکھ سکتا ہے, وہ سکھا سکتا ہے, وہ ٹرانسفر کرتا ہے, وہ ادارہ سازی کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ میں ابھی یہاں پہ اپنا کام سکیڑوں اور میں کوئی اور انٹرسٹنگ کام کروں. جو ٹرو ڈیولپمنٹ ورکر ہوتا ہے نا, اس کے دماغ میں کئی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں, کئی ایشوز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کئی مسائل اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اس کو سمیٹوں, کسی کے حوالے کروں, میرے پاس 10 چیزیں اور لائن میں لگی پڑی ہیں. تو ایک لائف ٹائم میں وہ 1 یا 2 پروجیکٹس کر سکتا ہے, وہ بھی بہت اگر کوئی سکسیزفل ہو. یونس صاحب نے 50 کر لیے ہیں, لیکن وہ از اے ریئر کموڈٹی. تو لیکن جو وہ بندہ یہ سوچے کہ اب یہ لو جی مجھے تو میری جگاڑ ہٹ ہو گئی ہے, مجھے تو ایک روزی کا سلسلہ لگ گیا ہے, اب میں اس کو پرپیچویٹ کرتا رہوں تاکہ مجھے ملتا رہے. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. پلیز ڈونٹ کنسیڈر دس ٹو بی some kind of an indictment or a judgment on people who do that. They still continue to perform a very important social function as conveners, enablers, coordinators, consolidators. But یہ 2 varieties ہیں. تو جو بندہ ریپلیکیٹر ہوتا ہے نا, وہ 10 چیزیں اور کرتا, ایک ختم کی آگے چلے, دوسری کی آگے چلے. تو ہمیں دونوں کی ضرورت ہے, بٹ ہمیں ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے کہ جو صحیح انوویٹر ہے نا, اس کو ہم بٹھا نہیں سکتے ایک جگہ, اس کو لبریٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ چل یار اب تو نے یہ کام کر لیا, اب کیا کرنا ہے. It reminds me of like پتہ نہیں کتنا سچائی اس بات میں. There is one industrialist and he had launched his 100th company, 100ویں کمپنی جب ان کی تھی, تو وہ کسی نے ان سے مشورہ کیا کہ like what key of success do you think is. He said کہ like میرا کام تھا کمپنی بنانا, اس کے آپریشنس کو, اس کے اسٹرکچر کو, SOPs, وہ ساری چیزیں بنا کے کسی کے حوالے کر دینا. اگر میں اس کو چلانے پہ لگ جاتا تو میں 1 سے 2 پہ نہیں جا سکتا تھا, چونکہ میں نے ڈیلیگیٹ کیا اور ایک کے بعد دوسرا امپاور کیا, تو دین ہی واز ایبل ٹو ڈو اٹ 100ویں کمپنی تک. اور اس کی کاسٹ ہوتی ہے, امپاورمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے. جب آپ اپنا لائف یا پیشن پروجیکٹ کسی کو حوالے کرتے ہیں نا, وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے بھی کیا ہوگا. It's very difficult. کہ آپ سیکنڈ گیس کرنے لگ جاتے ہیں, آپ بیک سیٹ ڈرائیور بننے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ایسے نہیں کر لو, ایسے نہیں کر لو. تو مائکرو مینجمنٹ جو ہے نا, وہ آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹرسٹ. اس کے لیے ایک ویژن میچورٹی چاہیے ہوتی ہے
آپ کو یہ اپنی ایک طرح سے کہہ لیں مورٹیلٹی پہ فیتھ ہونا چاہیے نا. تو انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یا تو وہ کوئی ایسی دوائی پی لے کہ وہ مرے کبھی نہ, یا ایسا کوئی کام کر لے جو اس کی ذات کو زندہ رکھے. تو ہم میں سے وہ لوگ جو آئیڈلائز کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ادارے بنائے, جن کی یاد ابھی بھی چلتی ہے, یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ انہوں نے تو کبھی نہ کبھی تو چلے ہی جانا ہے. تو انہوں نے ایسے کام کیے, ایسے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے اسٹرکچرز بنا دیے, ایسے ادارے کریٹ کر دیے, ایسے انہوں نے ایکو سسٹمز کریٹ کر دیے جس سے ان کو پتہ تھا کہ ہم نے تو کل چلے جانا ہے, لیکن ہماری جو سوچ ہے, ہمارا جو کام ہے, ہمارا جو ویژن ہے, وہ کیری کوئی اور کرے گا. اب یہ ٹرانزیشن بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جب ایز آئی گرو اولڈ آئی ریئلائز یہ کتنا مشکل ہے کہ اب میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتا جو آج سے میں 30 سال پہلے کر سکتا تھا. میں اتنا موبائل نہیں ہوں, میں اتنا الرٹ نہیں ہوں, میرے ذہن میں اتنی چیزیں نہیں سماتی, میرے میں فزیکل انرجی اتنی نہیں رہتی. تو میں اب سوچتا ہوں کہ یار یہ جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں 30-35 زیادہ ہی ہیں, یہ سارے انڈیپینڈنٹلی کیپیبل ہیں اپنا کام کرنے کے, اس لیے مجھ پہ پریشر نہیں آتا. فرض کریں اگر میں نے یہ لڑکے بچے امپاور کرنے کی دوڑ میں نہ ڈالے ہوتے تو آج میرا کام ایسے آہستہ آہستہ شرنک کرنے لگ رہا ہوتا نا. اور میرا تو کام ہی کوئی نہیں ہے, میرا تو بالکل ایک چھوٹا سا سینٹر ہے نا, 36 پیپل کیا کرتے ہوں گے. تو آپ اس کو اگر پلانٹ کریں انٹو اے نیشنل ویژن اور این آرگنائزیشنل ویژن, تو کتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہوگا کہ اپنا لائف ورک آپ کسی کے حوالے کریں اور آپ بیک ایک سٹیپ پیچھے لے کے کہیں آپ چلاؤ اس کو, پھنسو گے تو پوچھ لینا, اور پھر آپ اگلا کریں, پھر اگلا کریں, پھر اگلا کریں. وہ ہوتے ہیں نا اصل سوشل ٹرانسفارمرز, تو وہ ہوتے ہیں. لیکن ایز این ایجوکیٹر میرا کام یہ ہے کہ یہ میسیج ضرور چلا جائے کہ میرے ساتھ جو ان میں سے لوگ جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, جن کو میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, یہ جو بھی ایٹ لیسٹ ان کو یہ میسیج مل جائے کہ یہ سکسیشن جو ہوتی ہے نا اس کے لیے کام کرو. تو اس کے کئی طریقے ہیں, وہ پھر ہم بتا سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. تو ایز اے ٹیچر اور ایز این ایجوکیٹر ہمارا کام یہی ہے کہ وہ جو لاسٹ سٹوریز ہیں, وہ جو اگزامپلز ہیں, وہ جو فیئرز ہیں, وہ جو ساری قسم کی جو فیلیئرز اور سکسیسز کی جو گردان ہے پوری ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم کیونکہ کراس سیکشنل اسٹڈی کی ہوتی ہے اکثر, پھر سال گزارے ہوتے ہیں, وہ ہمارے تک ہی نہ رہ جائیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا ایکیڈیمکس کتابیں بھی لکھتے ہیں, ریسرچ بھی کرتے ہیں, پبلش بھی کرتے ہیں, کلاسوں میں بھی پڑھاتے ہیں, اور بھی کئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے علم کی ترسیل ہوتی ہے. تو ہمارے یہ کام ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ از ون وے آف ریپلیکیٹنگ وٹ ایور پیپل نیڈ ٹو ڈو. اینڈ لاسٹ تھنگ آن دس از سسٹینیبلٹی کی ڈیفینیشن. بہت سال پہلے میں ایک کورس کر رہا تھا, تو سسٹینیبلٹی کا اس پہ جو چیپٹر تھا نا, اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جو میرے ذہن میں نقش ہے. کہتے ہیں جو سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ ہے نا, سسٹینیبلٹی صرف آئیڈیا کی ہوتی ہے. اگر آئیڈیا سسٹینیبل ہے نا تو اس کو کرنے والے آپ کو مل جاتے ہیں. تو جو اصل سسٹینیبلٹی کا ایسنس ہے نا, آج کل وہ ہم نے اس کو ٹرانزیکشنلائز کر دیا بہت زیادہ. رپورٹ لکھ دو جی, یہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہے, یہ سوشل سسٹینیبلٹی ہے, یہ فلاں سسٹینیبلٹی. اٹس آل گڈ, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کیوں ہوا ہے, بڑا اچھا کیا, کیونکہ آپ جیسے ایک سائنس گرو کر رہی ہے آپ اس کو ڈاکیومنٹ کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سم ویئر along the line میرے اسٹوڈنٹس یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل یہ چیزیں نکلی کہاں سے ہیں. یہ ایک سسٹینیبلٹی کے آئیڈیا سے نکلی. مثال کے طور پہ اگر آپ وہ برونٹ لینڈ ڈیفینیشن ہی لے لیں کہ جی ہم ایسی دنیا چھوڑ کے جائیں گے جو کم از کم اس سے خراب نہ ہو جو ہمیں ملی تھی. اب یہ ایک آئیڈیا ہے, اس کی مٹیریلائزیشن, اس کی آپریشنلائزیشن کے سینکڑوں طریقے ہیں. اگر یہ آئیڈیا گھر کر گیا نا کسی کے ذہن میں کہ میں نے وہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے جو مجھے کم از کم اتنی اچھی تو ہو, تو وہ کیا کرے گا, وہ ہر کام گائیڈ کرے گا اس سسٹینیبلٹی کے سوچ سے. تو وہ سسٹینیبل سوچ, شخصیت جو ہے اس میں سے اس کو نکالے گا اور وہ انویسٹ کرے گا زیادہ سسٹم بنانے پہ. تو سسٹینیبلٹی جو ہے نا وہ آئیڈیا کی ہوتی ہے. جو آئیڈیا سسٹینیبل ہے نا وہ کبھی نہیں مریں گے. وہ ملک بدل جائیں گے, ان کے جگہیں بدل جائیں گی, لوگوں کے گروپ بدل جائیں گے, وہ آئیڈیا کبھی نہیں مرے گا. تو ون شوڈ آلویز لیچ آن ٹو این آئیڈیا وچ از ان اٹ سیلف اے سسٹینیبل آئیڈیا. سسٹینیبل آئیڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں اینڈ
ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر اس کے سوچا جائے تو بھی ریسنٹلی جس طرح یو ایس ایڈ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے بیکاز جو ڈیولپمنٹ کا وہ کام کر رہے تھے مے بی دیٹ وازنٹ سین ٹو بی سم تھنگ سسٹینیبل اینڈ پرابلی لائک وہ ایک سینس آف وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ لائک یو نو ٹیکس پیئرز منی اٹ واز ناٹ اسپینٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن آل آف دیٹ. تو جو اور اوور آل گلوبلی بھی اب جو این جی او سیکٹر ہے وہ بھی شرنک کر رہا ہے. How do you see this overall model? Do you think it's somehow collapsing and the world is now shifting towards something more sustainable? I don't want to sound judgmental. Collapse ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, میرے خیال میں ری انوینٹ ہو رہا ہے. کوئی چیز بھی ایسینشلی کلیپس کرتی نہیں ہوتی, کیونکہ کلیپس اس وقت ہوتا ہے جب الٹرنیٹیوز ختم ہو جاتے ہیں. الٹرنیٹیوز ہیں. اگر یو ایس اے آئی ڈی ختم ہو گیا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہیں نا, کیوں ختم ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس 4 سال کی یہ پریزیڈنسی ہے نا, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں تو نہیں پتہ. ہو سکتا ہے جو نئی پریزیڈنسی آتی ہے امریکہ کی وہ اس کو کسی اور حالت میں بحال کر دے. یہ تو ایک کنجیکچر ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایڈ کیوں دی جاتی ہے. جو اس کا اوریجنل پریسیپٹ تھا نا, جب دوسری جنگ عظیم کے بعد بے تحاشا تباہی ہو گئی تھی تو یہ احساس ہوا تھا امیر ملکوں میں, فاتح ملکوں میں, کہ یار اب اس ملک اس ٹوٹی پھوٹی دنیا کو ہم نے دوبارہ سے ایک نئے امیج میں ڈھالنا ہے. اور وہ امیج کیا ہوگا, وہی رائٹ بیسڈ رول بیسڈ آرڈر جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں, اس کو ڈھالنا ہے. اب جن کے پاس وہ وسائل تھے, جن کے پاس وہ سوچ تھی, جن کے پاس وہ نظام تھے, وہ اس میں آگے بڑھے. اب اے آئی ٹی کی مثال آپ لے لیں. ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیوں بنا؟ وہ اس لیے بنا کہ جو پوسٹ وار ایشیا تھا, ساؤتھ ایشیا تھا, اس کو کیا تھا, سو کالڈ کمیونسٹ تھریٹ تھا. تو جب جنگ عظیم کے بعد پورا بر اعظم جو تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اپہیول میں تھا. فلپین پہ امریکہ کا قبضہ تھا, انڈونیشیا بریک کر رہا تھا, ان کی آلموسٹ آزادی ہونے کے دن تھے. یہ انڈو چائنا میں اپہیول ہو رہی تھی. ایسٹ پاکستان اس وقت ایسٹ ایشیا کا حصہ تھا, اس لیے پاکستان بنا تھا, انڈیا ٹوٹا تھا. برما میں حکومت جو تھی وہ بدلی تھی. یہ ساری اس وقت اپہیول تھا پوسٹ وار کا. جاپان ریکنسٹرکٹ ہو رہا تھا, کوریا کے کوئی حال نہیں تھے. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یار اب اس ریجن کو ہم نئے طریقے سے ڈھالیں گے پوسٹ کلونیل ایسٹ ایشیا. صرف ہانگ کانگ ایک چھوٹی سی آبادی برطانیہ کی رہ گئی تھی, یا مکاؤ رہ گیا تھا, باقی تو سب چلے گئے تھے. ڈچ بھی چلے گئے, پورچوگیز بھی چلے گئے, انگریز فرینچ سب چلے گئے تھے. امریکن آکوپیشن بھی جاری تھی فلپین سے. تو ہوا کیا کہ ان کا اب کیا کرنا ہے, کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, یوز دا ویلتھ دیٹ وی ہیو, ڈائیورٹ انٹو ریکنسٹرکشن اینڈ ری سوشلائزیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا, تاکہ یہ کمیونسٹ تھریٹ کو کنٹین کر لے. تو اس میں ایڈ آتی ہے ہمیشہ ایز اے فارن پالیسی ٹول. بھلا کرنا تو ہوتا ہے مقصد, اٹس اے سائڈ, اٹس اے سائڈ آؤٹ فار کام. اور لیکن اگر آپ نیت دیکھیں, ایڈ کی کبھی بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں ہوتی, وہ اپنے مرضی کا نظام ڈھالنے کی ہوتی ہے. So there is always an agenda behind it. جی, and it doesn't have to be always a negative or a bad or a nefarious agenda. آپ چاہتے ہیں, آپ خود بھی جب بھی کہیں ایز اے ہیومن بینگ آپ دیکھیں, جب آپ کے گھر میں کوئی بچی شادی کر کے آتی ہے تو آپ اس کو کوشش کرتے ہیں نا کہ اس اپنے خاندان کے حساب سے اس کو کہیں یار بیٹی اس طرح کر تو اس طرح کر. یا آپ جب کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو آپ حساب لگاتے ہیں کہ میرے میزبانوں کو کون سی چیزیں پسند ہیں, کون سی چیزیں ان کو پریشان کرتی ہیں, تو آپ اپنا بیہیویئر ماڈیفائی کرتے ہیں. تو اسی طرح کی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو غلام ہی بنانا ہے. وہ بھی ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے, یہ نیو کلونیلزم تھا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ہو, لکھا بھی گیا اس کے بارے میں. لیکن یہ بھی ہے کہ ویلفیئر کا بھی تھا, کہ اتنی ٹوٹ گئی ہے دنیا کہ ان قوموں کو اب ہم نے دوبارہ کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ بڑھ جائیں گی, تعلیم یافتہ ہو جائیں گی, ارتقاء یافتہ ہو جائیں گی, تو ہم پہ برڈن بننا ان کا کم ہو جائے گا, یہ اپنا وزن خود اٹھا سکیں گے. ایک یہ بھی تو ہے جس کو انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کہتے ہیں. تو اس سارے چیز میں اے آئی ٹی کو کس نے بنایا؟ امریکہ, برطانیہ, فرانس.
آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ فاؤنڈنگ ممبرس ہیں, اور ساتھ انہوں نے ملائے پاکستان اور فلپینس برابر کرنے کے لیے گنتی, یہ فاؤنڈنگ ممبرس تھے آپ کے. اب یہ ساری جو اے آئی ٹی کی جو تشکیل ہے وہ اسی نیت پہ تھی کہ ہم نے ایسے سائنسدان, ایسے انجینئر, ایسے مینیجرز بنانے ہیں جو ایشیا کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر سکیں اور ایشیا کو ماڈرنائز کر سکیں. اسی طرح اے آئی ایم بنا جو انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ تھا, اور اے آئی ٹی بنا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. اس کی نیت یہ تھی. شروع میں یہ چلا ہی ایڈ کے پیسوں پہ, پر جب دیکھا کہ ایڈ شرنک کرنے لگ گئی نا, تو پھر کیا ہوا, برطانیہ, امریکہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے. اور اب جو اے آئی ٹی ہے وہ ایک مارکیٹ بیسڈ ادارہ بن کے رہ گیا ہے کہ ہم ریز کرتے ہیں پیسے تھرو فی, تھرو ریسرچ گرانٹس, تھرو ویریس ادر ایکٹیویٹیز اینڈ فنڈ ریزنگ. ایکیڈیمک پروڈکٹس بنا کے بیچ رہے ہیں نا. اگر آپ کی ماسٹرز کی ڈگری اٹس این ایکیڈیمک پروڈکٹ, تو اب ہم مارکیٹ ڈریون ہو گئے. تو میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو ایڈ تھی وہ خود بخود جہاں پہ اس کو اسپیس ملی ہے وہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے ٹو اے مارکیٹ ڈریون ماڈل. تو کلیپس نہیں ہوئی ایڈ کا الٹرنیٹیو, وائبرنٹ الٹرنیٹیو کریٹ ہو گیا, which is more sustainable as well. اٹ از کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ ہے, اس نے ماں باپ کے پیسے خرچنے ہیں تعلیم کے لیے, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں انجینئر بن جاؤں گا تو میری زندگی بدل جائے گی. ماں باپ کہتے ہیں اچھا ہے یہ چلا جائے, سول انجینئر بن جائے, اے آئی ٹی چلا جائے, واٹر انجینئر بن جائے, اس کی جابز مل جائیں گی اس کو, تو وہ لگا دیں گے نا اس پہ $20,000-25,000. تو اب کیا ہوگا, اے آئی ٹی کو فیس آ جائے گی, بچے کو تعلیم مل جائے گی, تعلیم سے اس کو وسائل یا مواقع مل جائیں گے. تو یہ ایک اچھا ماڈل نہیں ہے, کوئی کسی پہ برڈن نہیں ہے. ہاں اس میں ایک گیپ ہے کہ اگر ایک بہت لائق بچہ ہے اور اس کے پاس $25,000 نہیں ہے اس کے ماں باپ کے, وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, ورلڈ بینک دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیتا ہے, مختلف جو بائیلیٹرل ارینجمنٹس ہیں گورنمنٹس دیتی ہیں مختلف. مثلا ناروے کا گورنمنٹ ہے وہ کہے گی جی ہم برمیز اسٹوڈنٹس کو اتنے وظیفے دیں گے فلاں چیز پڑھنے کے لیے, آپ اے آئی ٹی میں ان کو پڑھا لیں. ایچ ای سی پاکستان کی کہے گی کہ جی ہمیں 100 بچہ بھیجنا ہے اگلے 5 سالوں میں, فلاں مضمونوں میں ہم وظیفے دیں گے. وہ اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے, ٹاپ کے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں, ان میں سے ہر سال 20 25 ادھر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا آ جاتے تھے. اس سال کے پی کی 30 بچیاں آئی ہوئی تھیں, آپ ان سے ملے تھے, اب 20 اور آ رہی ہیں سنیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کی گنجائش رہے گی, لیکن آپ دیکھیں کہ اب آپ ایڈ ماڈل سے تو آلریڈی لبریٹ ہو گئے نا. اب ایڈ کا آپ کا جو ماڈل ہے وہ ایک اضافی امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے ان بچوں کی زندگی میں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, یا جو بینک لون نہیں لے سکتے, یا جو خود سے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے. تھرو فیلوشپس, تھرو اسکالرشپس, تھرو فی ٹیوشن ریمیشنس, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم اے آئی ٹی کا پرائمری ماڈل کیا ہے؟ مارکیٹ ماڈل ہے نا. ہاں ہم ٹیکس فری ہیں, تو ہمیں سرکار ہمیں ٹیکس نہیں کہتی تم ٹیکس مت دو, تم اچھا کام کر رہے ہو. تو ہم نے وہ ساری جو مارکیٹ ڈریون موڈیلٹیز ہیں وہ اڈاپٹ کر لی. سرکار سے ٹیکس بریکس بھی لے لی, جو کہ ایک انٹرپرائز انسینٹیو ہے نا. آپ جب آپ کہتے ہیں سرکار کہتی ہے ٹیکس مت دو, تو وہ آپ کی انٹرپرائز کو پش کک اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہے نا. تو ہم نے ٹیکس بریک بھی لی ہوئی ہے آئی آئی ٹی میں. ہم فی اسٹرکچر بھی ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے, کمپیٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم آگمنٹ کرتے ہیں ود ریسرچ فنڈنگ اینڈ ود گورنمنٹ اسکالرشپس. تو آپ مارکیٹ تو ہو گئے نا. اگر آپ کسی آئی ٹی والے سے پوچھیں یار تم مارکیٹ والے ہو کہ اسکالرشپ یا ایڈ والے ہو, تو وہ 1 منٹ خاموش ضرور ہو جائے گا, کیونکہ اس نے شاید اس کو اس طرح سے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارا اکنامک ماڈل ٹرانزیشن ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور ابھی لائک آلموسٹ کوئی ایسا گرانٹ یا کوئی جو ایڈ بنی ہے وہ اس کو رن کرنے میں نہیں یوز ہوتا. نہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تو چلتا ہی یہ ادارہ ہی, بلکہ فیکلٹی سیکانڈ ہو کے آتی تھی دوسری یونیورسٹیوں سے, امریکہ سے, فرانس سے, تنخواہیں وہ دیتے تھے, پروفیسر پڑھاتے ریسرچ کرتے یہاں تھے, اسٹوڈنٹ فل اسکالرشپس پہ آتے تھے, ان کو رہائش ملتی تھی, ان کو خرچہ ملتا تھا. دیٹ آلسو انیبل کہ جو صرف سیلف سسٹیننگ نہیں ہو جائے گی آرگنائزیشن, کوئی بھی آرگنائزیشن اے آئی ٹی کی ایک ایگزامپل ہے, بٹ جو انفلوئنس ہے آف دا ڈونرس دیٹ وڈ آلسو ریڈیوس سم ہاؤ, نا کسی حد تک. بیکاز ایڈ منی کا ایک پرپز کین بی لائک یو مینشن کہ وہ ڈفرینٹ پرپزز ہو سکتے ہیں, بٹ ون پرپز کوڈ بی انفلوئنس از ون. ایبسلیوٹلی. اب اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا نا کہ اب جو اسکالرشپس آتے ہیں وہ مارکیٹ ڈریون ہوتے ہیں. مثلاً میانمار میں ان کو خاص کر کا ایک سے ان کو سول انجینئرس کی ضرورت ہے,
جاپانیوں نے کچھ سال پہلے ہمیں میرین پلاسٹک اویٹمنٹ کے ماسٹرز کی اسکالرشپس دی. اس سال ابھی واٹر انجینئرنگ میں یا ایگری بزنس میں اسکالرشپس آئی ہیں. اس طرح ہوتا ہے نا. اب کیا ہے یہ؟ اب وہ یہ نہیں ہے کہ ڈونر کہہ رہا ہے کہ جی یہ لو پیسے تو ایسے کرو. اب مارکیٹ ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ اے آئی ٹی کا اگر ایگری سسٹمز کا ڈپارٹمنٹ اچھا ہے اور وہ اچھی ماسٹرز کرا سکتا ہے, اور انہوں نے ایک پروپوزل لکھا کہ جی ہم آپ کے اتنے بچے اتنے سالوں میں ٹرین کر سکتے ہیں اور یہ کوالٹی دیں گے, تو وظیفہ آ گیا کنٹریز کی طرف یا سے. جاپان, ہاں جی کنٹریز کی طرف سے آتا ہے نا یہ. اب جاپان نے کہا جی ہمیں مرین پلاسٹک کے ایسے بندے چاہیے جو ابیٹمنٹ کریں, جو سمندروں کو صاف کریں, تو ہم 100 اسکالرشپس دینے کو تیار ہیں. کسی نے کہا ہم جینڈر میں دیں گے, کسی نے کہا ہم کلائمیٹ چینج میں دیں گے, کسی نے کہا ہم ESG میں دیں گے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اے آئی ٹی نے اپنے آپ کو گیئر اپ کیا. جو فیکلٹی وہ کام کرتی تھی ان کا ہم کر سکتے ہیں جی. انہوں نے اپنے آپ کو گیئر اپ کیا, پروپوزلز لکھے, نیگوسیشنز کی, اسکالرشپس پکڑی, اور 2-4 سال کے لیے ان کا بچے آنے شروع ہو گئے. تو اب ہم اس حساب سے دیکھیں تو ہم ایک کوازائی مارکیٹ آرگنائزیشن ہے, مے بی مور دین دیٹ. اور یہ اچھا نہیں ہے کہ بجائے آپ کسی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, جس دن پیسے نہ آئے اس دن آپ کی تنخواہیں ختم, پروفیسروں کی چھٹی, اتنا بڑا کیمپس چلانا وہ کیسے ہوگا. تو ہمیں رائل تھائی گورنمنٹ دیتی ہے 400 اسکالرشپس 500 اسکالرشپس ہر سال کے. پھر ہر جو سرکار ہے, جو ہمارے ممبر کنٹریز ہیں, وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے. کوئی فیکلٹی بھیجتا ہے, کوئی کتابیں دیتا ہے, کوئی اسکالرشپس دیتا ہے, کوئی اور مزید انسینٹیوز دیتا ہے. تو یہ ادارہ چلتا ہے. So it's a blended finance kind of a model where you are market driven through your knowledge products, through your training products, through your research products, and you're also dependent on certain kinds of development funding which is targeted to certain problems that need to be solved in the region. So it's a pretty good model. لیکن یہ رسکی ماڈل ہے کیونکہ ہر بزنس ماڈل comes with a risk. فرض کریں اے آئی ٹی کل اپرچونٹی آتی ہے, 100 اسکالرشپ آ رہے ہیں فرض کریں نیوکلیئر انجینئرنگ کے, ہم تو نہیں کرتے نیوکلیئر انجینئرنگ, تو گئے. ڈز دیٹ مین کہ اب کیا اے آئی ٹی کم ہو گیا؟ نہیں, ہماری وہ نیش ہی نہیں تھی, ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے اس میں. تو لیٹ دوز 100 scholarships go to the guys that do nuclear engineering. But we do energy, we do water, we do so many other development, rural development, innovation, environmental engineering. اس میں آتا ہے کام. And وہ جو ہمارے professors ہیں, they are tuned to that. So they continue to refine their products through research, through networks across the world. میرا اپنا ایک پروجیکٹ ہے جو میری ماسٹرز تھی, وہ ESG میں ہے, اس کو میں چلاتا ہوں یہاں تھوڑا سا. تو وہ بزنس اسکول رن کرتا اس کو. پہلے اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی, کم آئے اسٹوڈنٹس. اب ہمارے ہر سال اپلیکنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یورپ نے وہ لگا دی ہیں, پابندیاں لگا دی ہیں. اگلے سال کے بعد کوئی پروڈکٹ یورپ میں بک نہیں سکے گا جو ESG کو کمپلائی نہیں کرے گا ان کی گائیڈنس سے. تو کیا ہو رہا ہے, بہت ساری کمپنیاں اپنے مینیجرس کو ESG کے کورسز کے لیے ہمارے پاس بھیج رہی ہیں. ESG رپورٹنگ کے لیے ورکشاپس ہم کرا رہے ہیں, اس میں وہ بھر جاتی ہے. تو ڈیمانڈ ہے نا مارکیٹ کی. اتفاق سے ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ تھا, مارکیٹ کی ڈیمانڈ آئی, ہم نے رسپونڈ کر دیا. ایک اور جو میرا دوسرا ماسٹرز ہے وہ سوشل بزنس کا ہے, جو یونس ماسٹرز ہے, اس کی بھی ڈیمانڈ ہے. ہم نے آج کل وہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ اس کو ہم ری ڈیزائن کر رہے ہیں, کیونکہ یونس صاحب اس پہ تھا کہ پڑھاتے ہیں, لیکن اب وہ نہیں پڑھا سکتے کیونکہ وہ اب ظاہر سرکار چلاتے ہیں. تو ہم اس کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں, لیکن اس کی ڈیمانڈ ہے. ہر سال اپلیکیشنز میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں, لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں جی ہم نے آنا ہے, ہم نے آنا ہے. کیونکہ انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کا بائی پاس ہے کہ میرا اپنا کاروبار ہوگا تو مجھے اجازتوں کی, پرمٹس کی, لوگوں کی آگے لائنوں میں لگنے کی, نوکریوں میں انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک سرکاری افسر کو ملتی ہے یا جو ایک ڈاکٹر کو ملتی ہے یا جو بھی ہے, لیکن اب وہ اس عزت کا بھی ایک پیمانہ بدلتا چلا جا رہا ہے. اب یہ کہ اگر آپ فائنینشلی ریزیلینٹ ہیں تو آپ کا سوسائٹی میں اسٹیٹس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اوور ٹائم. بچوں کو اچھی تعلیم دلوا لیتے ہیں آپ, ان کو پوزیشن کر لیتے ہیں, اچھی جگہ گھر بنا لیتے ہیں, اچھے اسکول میں بچے کو ڈال دیتے ہیں. تو ایک پروسیس آف ری سوشلائزیشن تھرو انٹرپرینورشپ چل سکتا ہے نا, اگر کاروبار ہو گیا کامیاب. اور اگر کاروبار کامیاب نہیں ہوا, آپ دوسرا کر لیں, آپ نے اپلائی تھوڑی کرنا. تو آپ چھوٹا شروع کر کے بڑا کر سکتے ہیں. ایک کاروبار کیا, پھر ساتھ دوسرا لگا لیا, پھر تیسرا اس کو یا ہاریزونٹلی انٹیگریٹ کر لیں یا ورٹیکلی انٹیگریٹ کریں. لوگ کر رہے ہیں, ایسا بھی کر رہے ہیں.
تو انٹرپرینورشپ کا ایک ڈیمانڈ ہے, اس لیے وہ بچے اپلائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی سکھاؤ کہ یہ جو آپ انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اور پھر جب اس میں محمد یونس کی کہانی لوگ کبھی دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یار اس بندے نے تو 50 کمپنیاں بنائی ہیں اور وہ ساری چل رہی ہیں, بینک بھی ہیں, کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے, گارمنٹ بھی ہے, کپڑے بھی بن رہے ہیں, کھانا بھی بن رہا ہے, فوڈ بھی ہے, کنسٹرکشن بھی ہے, نرسنگ کالج بھی چل رہا ہے, میڈیکل کالج بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں تو وہ ایک بندہ تھا یہ, تو اس نے کیا کیا. تو پھر وہ جو یونس ماسٹرز ہے وہ ساری کہانیاں, وہ سارے کیس اسٹڈیز, وہ ساری جو اب 53 ملکوں میں کام کرتا ہے یونس کا ادارہ جو ہے گرامین, مائکرو فائنینس بینکنگ سے لے کر پروجیکٹ خود بنا کے چلانے میں, تو لوگ ہم سے سیکھنے آنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی مارکیٹ ہے. تو اس طرح اگر ہم چلاتے جائیں گے تو ہمارا مارکیٹ ڈریون ماڈل بڑا سکسیس ہے. تو اسی کا نام ہے, یہ جو پہلے بات کرنی تھی میں اینڈ میں کر رہا ہوں, کہ اسی کو انٹرپرائز لیڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. جب آپ مارکیٹ کے حساب سے ایسی چیز بناتے ہیں کہ جو اپنے لیے وسائل خود پیدا کر لے, تو وہ انٹرپرائز لیڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور یہ میں ہر بندے کو کہتا ہوں, شاید آپ بھی سن چکے ہوں گے, کہ جو سوشل ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, اس میں ہر چیز کی ایک پرائس ٹیگ ہے. آپ نے صحت, صاف پانی, تعلیم, جو بھی آپ, سیکورٹی, سیفٹی, جسٹس, آپ جو بھی لے لیں اس کا ایک پرائس ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ اتنے بندے ہیں, اتنے پیسے لگیں گے, تو یہ حالات ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. صرف انٹرپرائز ایک چیز ہے جو خود ویلتھ کریٹ کرتی ہے. سو ایوری تھنگ ان ڈیولپمنٹ از اے ویلتھ سنک. Enterprise is a wealth creator. So where does all this development money come from? From the taxpayer. Who pays the taxes? People who work either as entrepreneurs or work for enterprises. So it's the same money actually. Yeah. تو جو ٹروتھ ہے نا ہیومن سوسائٹی کا, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی سوشل انسٹیٹیوشن ہے, سوشل ڈیوائس ہے جو ویلتھ کریٹ کر سکتی ہے, وہ ہے انٹرپرائز. Right. تو وائی ڈونٹ وی کنیکٹ دی فاؤنٹن ہیڈ آف ویلتھ ٹو ویئر اٹس نیڈیڈ موسٹ. اگر آپ اس کو بہت کنوولوٹیڈ طریقے سے آپ پہنچائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن کم ہو جائے گا, ویلتھ کانسنٹریشن بڑھنے لگ جائے گی. جب ایک آدمی بہت سارا پیسہ کماتا ہے اور اس پہ کنٹرولز نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو کانسنٹریٹ کرتا ہے, اس کو وہ یاٹ خرید لے گا, بلڈنگوں کی بلڈنگیں خرید لے گا, گولڈ خرید لے گا, وہ چیزیں جو ٹرکل ڈاؤن کر ہی نہیں سکتی. وہ جاب چلے کہے گا جی میں نے جابس کریٹ کر دی, چلو کتنے کر لے گا ایک بندہ, کرتے ہیں لوگ, کر سکتی ہیں, کارپوریٹس کرتی ہیں, لاکھوں میں کرتی ہیں. لیکن اگر آپ سوشل بزنسز میں انویسٹ کر دیں گے تو یہ سوشل بزنسز جب لائن اپ ہو جاتی ہیں ان سپلائی چینس, تو ہر بندہ پیسہ کماتا ہے. جو آپ کا ڈیولپمنٹ کا آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی یو اٹین دوز ایز ویل. جی, ایٹ اے مائکرو لیول, کیونکہ ڈیولپمنٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ مائکرو ہوتا ہے. اس کی میجرمنٹ میکرو ہم کرتے ہیں کہ جی یہ جی ڈی پی ہے تو یہ پر کیپٹا ہے تو یہ فلاں ہے, لیکن دیکھا جائے تو دوز آر ایگریگیٹ نمبرز. ویئر ڈو دے گیٹ دیز نمبرز فرام دا لٹل ڈیٹا پوائنٹس دیٹ آر اسپریڈ آل اوور دا پلیس. تو اگر آپ کی سوشل بزنس کمیونٹی یا سب کمیونٹی بیسڈ ہے, بٹ اٹ از پارٹ آف اے گلوبل اور نیشن وائڈ ویلیو چین, تو اٹس اے ویری ویلیوبل کمپوننٹ. تو آپ بھی اپنا کاروبار کر رہے ہو, آپ جس کو بیچ رہے ہو وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, وہ اپنا کر رہا ہے. تو کوئی ڈسرپٹیو ماڈل نہیں ہے یہ بیسکلی ایک کنسٹرکٹیو ماڈل ہے, یہ اسٹیپ لیڈر ماڈل ہے. آپ جتنی گراس روٹس بزنسز کریٹ کرو گے اتنی ہی بہتر سپلائی چینز آپ کی کریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ سوشل پروکیورمنٹ کرنی شروع کر دیں کہ آپ وہ سودا خریدیں گے جو انوائرمنٹلی اچھا ہے, جو سوشلی سیف ہے, جو ٹیکس چوری کا نہیں ہے, جو ویلتھ کانسنٹریشن کو نہیں ایڈ کرتا, تو آپ ایکچولی جو ہے آپ کا جو اکنامک انجن ہے اس کو آپ ریو اپ کر لیتے ہیں, ٹرکل ڈاؤن انکریز کر دیتے ہیں, کانسنٹریشن کم کر دیتے ہیں. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, آئی نو, بٹ ویئر اٹ ہیز بین ٹرائیڈ اٹ ہیز سکسیڈیڈ. 53 ملکوں میں سکسیڈ کیا. پاکستان میں اب ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے چونکہ اب تعلقات کچھ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھے نہیں تھے تو اب بہتر ہو رہے ہیں. تو اب ایک سمر میں ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا ڈھاکہ, اتفاق سے آئی واز دیئر. ایک اب جا رہا ہے, بہت گئے ہیں ڈیلیگیشنز, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے جو یونس کے ساتھ جو ڈائلاگس چل رہی ہیں, بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں اس کا.
تو میرے خیال میں ایک جو بات آپ نے مجھ سے پہلے پوچھی تھی کہ آلٹرنیٹیوز کیا ہیں ڈیولپمنٹ ایڈ کے, تو اس میں بے تحاشا آلٹرنیٹیوز ہیں, لیکن جتنے بھی آلٹرنیٹیوز وائبل ہیں نا وہ انٹرپرائز لیڈ ہیں, کیونکہ سرکار کے پیسے سے آپ پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے نا, اس کو کاروبار میں لگائیں گے تو کریں گے نا. تو اگر سرکار بھی اپنی پالیسی میں ایسی اسپیس کریٹ کر دیتی ہے کہ جہاں وہ انٹرپرائز کیپٹل کو ڈبل کرتی ہے یا آگمنٹ کرتی ہے یا اس کو سسٹمائز کرتی ہے یا اس کو ایز کرتی ہے, تو وہ اٹس بیٹر یوز آف ٹیکس پیئرز منی. ایک کامن مثال ہے, فرض کریں انکم سپورٹ پروگرامز ہیں, ڈائریکٹ بجٹ سبسڈیز ہم دیتے ہیں لوگوں کو, وہ کتنے اربوں کی ہے, وہ ایک دفعہ جاتی ہے پھر واپس تو نہیں آتی نا. ایک تو وہ ہوتی اتنی تھوڑی ہے کہ وہ فوراً ہی خرچ ہو جاتی ہے. ہاں وہ سرکار کے ٹیکس نظام سے بھی اکثر نکل جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں مائکرو لیول پہ تو ٹیکس مینیج نہیں ہو رہا, وہ تو ہم نے تو بلینکٹ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں نا, ہر چیز پہ سیل ٹیکس ہے, ہر چیز پہ یہ ٹیکس ہے, وہ ٹیکس ہے, بجلی پہ کے بل میں لگا آ رہا ہے, ہر چیز میں ٹیکس لگا رہا ہے. ہماری انڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ تر ہو رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہ ہوگی تو ملک نہیں چل سکتا, لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لگائیں گے تو کدھر لگائیں گے, کوئی رجسٹر ہی نہیں ہوا, ہیڈ کاؤنٹ ہی نہیں ہے, بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہے لوگوں کے, کوئی ان کی ٹیگنگ ہی نہیں ہوئی کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے, اس کی کتنی انکم ہے, کتنا خرچہ ہے, کیا کرتا ہے. تو بیکاز وہ بہت بڑا وائڈ ہے, ڈیٹا وائڈ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ بلینکٹ ٹیکسز لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ چلو سارا دو. پھر جو بجلی چوری کرتا ہے وہ تو کچھ نہیں دیتا, جو بجلی کا بل بھر رہا ہے اس پہ وہ سرچارج لگی ہوئی ہے جو ڈیفالٹ پہ, اور وہ جو لائن لنک پہ پیسے بھی وہی دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کر لیں کہ وہ اسپیسز کریٹ کر دیں جس میں انٹرپرائز لیڈ انیشیٹوز کو گورنمنٹ سپورٹ کرے, تو لوگ زیادہ انسینٹیوائز ہو جائیں گے. ایک مثال آپ کو میں یہ انکم سپورٹ کی دے رہا تھا کہ اگر وہ جو اربوں روپیہ انکم سپورٹ پروگرام میں چلا جاتا ہے یا ڈائریکٹ بجٹری ریلیف میں چلا جاتا ہے, اس کو آپ سیگمنٹ کر دیں, ری ڈیزائن کریں اپنا جو اصناف یا جن لوگوں نے یہ پیسہ لینا ہے ان کی کیٹیگریز, اور جو بہت ڈائر نیڈ میں ہے نا ان کو ویلفیئر فنڈنگ دے دیں. جو بچ جاتا ہے اس سے سوشل بزنس فنڈز کریٹ کر دیں, جو انویسٹمنٹ فنڈز ہیں. سوشل بزنس یہ کہتی ہے, یونس صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا, کاروبار کرو, کاروبار سے کماؤ, اور پھر جو مرضی خرچو, جو تمہارے اپنے پیسے ہوں گے جو مرضی لگانا. جو مائکرو فائنانس کا اس میں کانسیپٹ آتا ہے وہ تو ایک کمپوننٹ ہے, ہاں نہیں کمپوننٹ سے زیادہ وہ ایک انیبلر ہے. رائٹ. یہ جو مائکرو فائنانس کا بھی کانسیپٹ ہے نا, یہ میرے خیال میں چونکہ زیادہ اس پہ گفتگو ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ ہے. اٹس پارٹ آف اے لارجر اکنامک ماڈل, اور وہ ماڈل ایک انٹرپرائز لیڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے کہ جو مائکرو فائنانس ہے نا وہ کک سٹارٹ پرووائڈ کرتی ہے کسی کے کاروبار کو. اگر آپ نوٹ کریں اخوت کو لے لیں یا یہ جتنے بھی ہمارے خوشحالی بینک ہے یا یہ, ان میں زیادہ تر کو ایٹ لیسٹ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرپرائز لونز زیادہ دینے پریفر کرتے ہیں دینا. ہم ویلفیئر لونز بھی دیتے ہیں لیکن ہم انٹرپرائز لونز دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنا کاروبار شروع کر لیں. اور ہمارا کمپیٹیٹر شیڈیولڈ بینک نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو کبھی ان لوگوں کو لون دینا ہی نہیں ہے. ہمارا کمپیٹیٹر لون شارک ہے جو سود خور ہے, وہ لے رہا ہے بے تحاشا زیادہ مارک اپ, اور وہ بدماشی بھی کر رہا ہے, وہ چھین گھسوٹ بھی کر رہا ہے. لیکن ہمارا مارک اپ تھوڑا سا بینک سے زیادہ ہوتا ہوگا, ہمارے خرچے تو پورے کرے گا, لیکن وہ لوگوں کو ریلیف دیتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, اور اس کاروبار کو جب وہ سکسیڈ کر دیں گے تو وہ ایک اور کاروبار بھی کھول سکتے ہیں, لیکن یہ پیسہ واپس آ جاتا ہے. تو محمد یونس صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیریٹی ڈالر has only one life, but a social business dollar can have many lives. ہاں آپ نے نیت تو چیریٹی کر کے دیا ہے, آپ نے نہیں لینا واپس, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں پیسہ آ رہا تو واپس نہیں آ سکتا. تو اس کی جو گرامین کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پھر پیسے جب واپس کرتے ہیں تو وہ ٹرسٹ فنڈ میں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت جو میں نے ابھی میرے پاس لیٹسٹ نمبرز نہیں ہیں, لیکن سینکڑوں ملین ڈالر اس وقت ٹرسٹ فنڈز میں پڑا ہوا ہے جو واپس آیا ہے مائکرو فائنانس سے. اور ہر سال صرف گرامین 5,000 نئے بزنسز شروع کرتا ہے بنگلہ دیش, 5,000 ہر سال, ہر مہینے, اور ان کو پیسے ملتے ہیں باقاعدہ, کک سٹارٹ کے پیسے ملتے ہیں, انکیوبیٹ ہوتے ہیں, ان کو مینٹرنگ ملتی ہے, ان کو سپورٹ ملتی ہے, ٹریننگ ملتی ہے, اور پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں.
تو یعنی لائک دیٹ انیبلز اے لاٹ آف پیپل ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنسز, اور وہ انیبل بھی ہو جاتے ہیں, اینڈ اگر ریسورسز ان کے پاس خود اپنے ہوں گے تو اپنی وہ بہت ساری ضروریات کو خود میٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور مینڈیٹ بھی یہی ہے کہ پہلے اپنی نیڈز میٹ کرو, جو بچ جاتا ہے وہ پھر واپس کرو جس سے تم نے لیے ہوئے ہیں پیسے. قرض حسنہ کا ماڈل ہے نا یہ, آلدو یہ سیکولرائزڈ ہے, یہ گلوبل اپلیکیشن ہے نا اس کی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سوشل بزنس وہ بزنس ہے جو ہمارے دین میں جس کی مثال ملتی ہے کہ آپ نے نفع کے لیے بزنس نہیں کرنا, آپ نے بھلائی کے لیے, نیکی کمانے کے لیے بزنس کرنا ہے, اس میں سے آپ کو نفع بھی مل رہا ہے. لیکن پہلے آپ نے بزنس کو عمل صالح کے طور پہ کرنا ہے. کسی کو آپ چیز پہنچا رہے ہیں, کسی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, کسی کو آپ کوئی چیز اس کی ویلیو ایکسچینج کر رہے ہیں, کسی کو آپ پیسے بنا کے دے رہے ہیں, کسی کو آپ کو مٹیریل دے رہے ہیں جو اس کو چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کا وہ ایک نظام کا حصہ ہے نا کہ آپ وسائل کی ترسیل کریں, تو وہ بزنس ہے. اگر آپ اس نیت سے بزنس کر رہے ہیں, اور پیسہ تو پھر آپ کمائیں گے. اگر اس میں 2 نمبری نہیں کر رہے, چوری نہیں کر رہے, مطلب مارکیٹ کو سبورٹ نہیں کر رہے, چور بازاری نہیں کر رہے, تو پھر تو بڑا, یہ تو پھر تو سنت آپ پوری کر رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ بزنس اسی لیے تو اتنا پسندیدہ پروفیشن ہے کہ وہ ویلتھ کریٹ کرتے ہیں فار سوسائٹی. وہ اور بات ہے کہ جو ویسٹرن ماڈل بزنس کا, کوآپریٹ بزنس کا بن گیا پچھلے 350-400 سالوں میں, وہ کوئرسو اور ایکسپلائٹیو ماڈل ہے, ویلتھ کانسنٹریٹنگ ماڈل ہے. تو وہ بزنس یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے. سوشل بزنس وہ بزنس ہے جو ایک انسان کو انسان سمجھ کے کرتا ہے. رائٹ. وہ اور بات ہے, ایسپریشنل چیز ہے. ہاں, لیکن یونس یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ تھوڑی کہا کہ یہی وہ ماڈل ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرنا چاہیں. باقی جو کارپوریٹ ماڈلز ہیں وہ تو چل رہے ہیں, ان میں آپ بھی جائیں. جس طرح وہ بھائی آلٹرنیٹس کی ہم بات کرتے ہیں, تو there are like many alternates available. وہ کہتے ہیں this is one viable alternate, جس کو آپ اگر استعمال کریں تو you can do good to society, development کے حساب سے. That's why it's called enterprise led development. اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے نا سوشل بزنس کا, وہ سماجی کاروبار نہیں ہے, کیونکہ اس کاروبار ہوتا ہی سماجی ہے, غیر سماجی کاروبار تو ہو نہیں سکتا. اس کا اردو ترجمہ ہے سماج دوست کاروبار, جو اتفاق سے میں شامل تھا اس اردو ترجمے میں جو یونس صاحب کی انگریزی کی کتاب کا کیا گیا. وہ ایک ہماری بڑی لائق مترجم تھی اس کی, لیکن انہوں نے اس کو سماجی کاروبار ہی دکھا تھا. لیکن جب ہم نے اس کو ریویو کیا ایڈیٹوریلی تو ہم نے اس کو سوچا کہ نہیں یار, یہ سماجی کاروبار تو نہیں ہو سکتا, یہ اٹس اے میننگ لیس ٹرم, بیکاز کاروبار تو ہوتا ہی سماجی. پھر فگر آؤٹ کیا کہ سماج دوست ہے, سوسائٹی فرینڈلی بزنس ہے یہ. تو اگر آپ سوسائٹی فرینڈلی بزنس کریں تو وہ سوشل بزنس. جو کہتا ہے کہ نہیں, میں جو پروفٹ کماؤں گا نا, میں صرف اتنے پیسے رکھوں گا جتنے میری ضرورت کی ہیں. اب اس میں کچھ ایس ایز ہیں جو سوئنگ کرتے ہیں بٹوین ایس بی اینڈ ایس ای, کہ ان کے کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ ایس ای ہیں اور وہ پروفٹ میکنگ کر رہے ہیں, لیکن کچھ پروڈکٹس ان کے وہ ایس بی ہیں. سو اٹس اے پروفٹ میکنگ کمپنی which has a social enterprise element, but within that it has a social business element. So this is a kind of a master list جس میں ساری انٹرپرائز آتی ہیں. اس میں سے کچھ انٹرپرائز ہیں جو انوائرمنٹلی یا سوشلی کچھ نہ کچھ واپس دیتی ہیں ادارے کو, یا ان کی سروسز کی سوشل ویلیو ہوتی ہے. اور پھر اس میں سے بھی ایک چھوٹا سب سیٹ ہے جو بزنس کرتی ہی اس لیے ہیں کہ سوسائٹی کا کوئی مسئلہ حل ہو. مثلاً تعلیم, اسکول کھولا آپ نے, ایک کمیونٹی اسکول کھول دیا, صرف اتنے پیسے آپ نے رکھنے ہیں جس سے تنخواہ نکل آئے ٹیچر کی, گھر کا کرایہ نکل جائے, اسٹوڈنٹس کے کچھ خرچے پورے ہو جائیں. جو بچتا ہے وہ کسی اگلے اسکول کھولنے میں لگا دیتے ہیں. اور رنگی پائلٹ پروجیکٹ میں بہت ہوا ایسے. اگر آپ کچھ سال 20 سال پہلے چلے جائیں تو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا ایک ایجوکیشن کا پروگرام ہوا کرتا تھا, اور اس کے جو بانی تھے ان کا جو چلانے والے تھے ان کا نام تھا ریاض احمد صاحب اللہ بخش, اور ان کے ساتھ بڑی اچھی ہماری رہی اسلام دعا. تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ اورنگی وہ ادارہ تھا جہاں پہ کراچی اس کو اون نہیں کرتا تھا. ریفیوجی کیمپ تھا, بہاری لوگ وہاں رہتے تھے, نہ سڑکیں, نہ نالیاں, نہ گلی, نہ کچھ, نہ پانی, نہ کچھ. تو وہاں پہ بہت سارے کام ہوئے. اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب کی جو بھی ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے یا ان کے کام کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. مجھے یہ آنر ملا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا, ان کو سننے کا موقع ملا. تو یہ ماڈل ان کا تھا
کہ ہم خود سے سیلف ریلائنس پہ ہم یہ کریں گے. تو انہوں نے گھر بھی خود سے بنائے, گلیاں بھی پکی کی, پانی بھی لگایا, اسکول بھی کھولے, کمپیوٹر کی لیبس بھی کھولی. وہ اورنگی انہوں نے خود سے ڈیولپ کیا, کیونکہ وہ کسی ماسٹر پلان میں تو آتا ہے, سلم تھا. اٹ واز ایٹ ون ٹائم دا ورلڈز لارجسٹ سلم. تو وہ ایک لیونگ ایگزامپل ہے کہ سوشل بزنس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اور یونس صاحب بھی خود اپنی باتوں میں فرماتے ہیں کہ میرے ون آف دا پیپل دیٹ آئی لک اپ ٹو از ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب. اور بنگلہ دیش میں آج بھی کومیلا میں جو رورل ڈیولپمنٹ کی اکیڈمی ہے اس کا نام ہے اختر حمید خان رورل ڈیولپمنٹ. جی. تو یہ ان کا یہ بیسکلی یہ سوچ جو تھی ان کی طرف سے کرسٹلائز ہوئی تھی اختر حمید خان صاحب کی طرف سے, جو کراچی میں فوت ہوئے ان ہز 80s. بہت ریمارکیبل آدمی تھے. اور یہ یونس صاحب نے بھی ان سے بھی کہتے ہیں میں نے ان سے بہت سیکھا, انسپائر ہوئے ان سے. لیکن ان کی اپروچ ڈفرینٹ تھی. ان کی زیادہ ڈیولپمنٹ اپروچ تھی لیکن اس کے اندر ایمبیڈڈ سیلف ریلائنس تھی. ان کی سوشل بزنس اپروچ تھی. انہوں نے کہا صرف سیلف ریلائنس نہیں, ہم نے کاروبار کرنا ہے, لوگوں کو چیزیں بیچنی ہے, اس سے پیسہ کمانا ہے, اور اس کمائے ہوئے پیسے کو ہم نے پھر دوسری نئی بزنسز کھولنے میں لگانا ہے. اور ایونچولی ہوگا یہ کہ ہر کام انٹرپرائز کرے گی, اسکول چلائے گی, ہیلتھ کیئر چلائے گی, سب کچھ کرے گی. سرکار پہ برڈن کم ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ سرکار ٹیکس کے پیسے خرچے, یہ لوگ سرکار کو ٹیکس دیا کریں گے. سو وہ ٹیبلز جو ہیں وہ ٹرن ہو جائیں گی کہ یہ جو این جی اوز بھاگے پھرتے ہیں ہمیں پیسے دو ہمیں پیسے دو, وہ جب کاروباری ان کے ڈویژنز بن جائیں گے اور ان کا ویلفیئر کا کام ان کے پیسوں سے خود سے کافی حد تک پورا ہونے لگ جائے گا, تو وہ سرکار کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, بلکہ وہ جو ادارے ہیں وہ ٹیکس جتنا بھی دیں گے, تھوڑا بھی دیں گے, وہ سرکار کو ٹیکس دیں گے. تو یہ ہے وہ الٹرنیٹیو جس کی آپ بات کریں. ایک کام جو AIT کرتا ہے اور جو ہم یونس سینٹر کے تھرو بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجیز کو کوشش کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی جو غریبوں کے لیے زیادہ کارآمد ہو. مثلاً پرائمری ہیلتھ کیئر ہے ہمارا, ایک ادھر ماڈل ہے پورٹیبل ہیلتھ کلینک کا جو بنا ہے کیوشو یونیورسٹی جاپان نے اوریجنلی بنایا ہے, گرامین کمیونیکیشنز نے اس کو لانچ کیا ہے, اور اب وہ کئی ملکوں میں وہ چل رہا ہے. وہ ایک ہینڈ کیریڈ بیگ ہے جس کے اندر سینسرز ہیں بہت سارے, اور وہ ایک ٹیکنیشین کو ہم ٹرین کر دیتے ہیں, وہ جاتا ہے لوگوں سے تھوڑے سے پیسے لیتا ہے, اور ان سینسرز کے ذریعے جو اس کے وائٹل اسٹیٹسٹکس ہیں اس بندے کی جو باڈی اور اس کے جو کیمیکل بیلنس کے جو پیرامیٹرز, وہ ریئل ٹائم میں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ٹیکنیشین ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, نہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے, نہ وہ کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ میں پرسکرپشن دوں گا. لیکن چونکہ وہ ٹیکنالوجی انیبلڈ ہے, وہ ریئل ٹائم لنک ہوا ہوا ہے ایک ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ, تو جب وہ پیرامیٹرز ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس کٹ کے اندر جو ٹرانسپونڈر لگا ہوا ہے وہ اس فون کے ذریعے وہ چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا نرس کے پاس, اور وہ الگوریدم جو اس میں لگا ہوا ہے وہ پیشنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ یہ گرین ہے, یہ یلو ہے, یہ اورنج ہے, یا یہ ریڈ ہے. 4 کیٹیگریز میں اس کو ٹریاج کر دیتا ہے امیڈیٹلی. تو اگر فرض کریں میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرا فرض کریں بلڈ پریشر زیادہ ہے یا شوگر آ رہی ہے خدا نخواستہ یا کچھ, تو وہ جو پیرامیٹر ریڈ ہوگا نا تو وہ آٹومیٹکلی ریڈ میں چلا جائے گا کہ اس کا جو بلڈ مارکرز ہیں وہ انڈر لائنگ ڈیزیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ اس کو ہے, نہیں تو شوگر کیوں آ رہا ہے یا بلڈ پریشر اس کی رینج سے باہر کیوں نکل گیا. کچھ ایسے ہیں فرض کریں میں اوور ویٹ ہوں, میں 5 کلو اپنے میری جو بینڈ ہے ویٹ سے اس سے میں زیادہ ہوں, باڈی میس انڈیکس میری آف ہوئی ہے, تو وہ مجھے لا کے تو یلو میں یا اورنج میں رکھ دے گا کہ یہ خود سے ٹھیک کر سکتے ہو تم. اگر اور پیرامیٹرز نارمل ہیں اور صرف 5 کلو وزن ہی ہے تو ہو سکتا ہے تم چیزیں صحیح نہ رہے ہو یا ورزش نہ کر رہے ہو, تو اگر تم وہ کر لو گے تو 5 کلو وزن کرا کے آ جانا, پھر دوبارہ ٹیسٹ کریں گے. تو اس قسم کی نا وہ ٹریاج کرنے کی پوری ایک اس میں الگوریدم بنی ہوئی ہے. اب مثال دیتے ہیں, یہ پور ٹیکنالوجی ہے. ایک بندہ ہے اس کو بخار ہے, اب وہ جب بخار اس کو ہوتا ہے تو کام چھوڑتا ہے, ڈسپینسری جاتا ہے, دہاڑی ٹوٹتی ہے, اگر ڈسپینسری اس کی دوائی نہیں ملتی یا زیادہ بیمار ہے اس کو اسپتال جانا پڑتا ہے, تو پھر وہ اگلے شہر جاتا ہے, ساتھ ایک بندہ بھی جاتا ہے, دہاڑی بھی ٹوٹتی ہے, گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں, پیسے بھی لگتے ہیں. اب یہ ساری چیز صرف پاکستان میں نہیں ہوتی, یہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے, افریقہ میں بھی ہوتی ہے, بنگلہ دیش میں بھی, ایسٹ ٹیمور میں, جہاں ہم نے یہ ماڈل ٹیسٹ کیا ہے, افغانستان, سوڈان, ایسٹ ٹیمور, ملیشیا, صبا وغیرہ میں,
ہر جگہ یہ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے کہ بیماری کی جو کاسٹ ہے نا ڈے ٹو ڈے زندگی اور اس کی اکنامک لائف پہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے. اس کو برڈن آف ڈیزیز بھی کہتے ہیں. اب وہ اگر یہ بندہ گاؤں میں ہی رہتا ہے, چھوٹے سے فیس لیتا ہے تھوڑی سی, اور وہ ہر مہینے یا ہر 2 مہینے بعد یا جو بھی جس کو کوئی بلاتا ہے وہ کہتا ہے یار ذرا آنا, یہ بخار ہوا ہے والد صاحب کو, ذرا چیک کر دینا. تو وہ جب لگاتا ہے وہ مشین تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بلڈ کاؤنٹ کدھر ہے, ہیموگلوبن کتنی ہے, وائٹ سیل کاؤنٹ کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو الگوریدم بن رہا ہے وہ ڈاکٹر جب پڑھتا ہے نا وہ ریئل ٹائم میں پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے اس کو انفیکشن ہو, اس کا جو وائٹ بلڈ کاؤنٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایکیوٹ انفیکشن کی انڈیکیشن ہے, تو پھر اس کو اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے ڈاکٹر کے پاس. تو وہ جو سارا ایکسپینس اس نے کرنا ہے ٹیسٹ کے اوپر جو بہت ایکسپینسو ہو سکتا ہے, نہیں وہ بعد میں ہوگا نا, لیکن اس کو یہ پہلے تشخیص جو انیشیل اس کو ایک وہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کور ہے نا, کہ پہلے وہ ہاسپٹل جائے, پھر اس کا ڈاکٹر دیکھے, اس کا ٹیسٹ کرائے, پھر کہے ہاں جی میاں جی اینٹی بایوٹک کھا لو. لیکن اگر وہ پہلے ہی ڈاکٹر کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے سامنے آ جائے گا کہ یار اس کو تیز بخار ہے, بلڈ کاؤنٹ یہ کہہ رہا ہے, تو ایکیوٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہے کہ میری اس سے بات کراؤ. تو اس مشین میں وہ چونکہ فون لگا ہوتا ہے وہ اسی وقت یا اپوائنٹمنٹ لے لیتا ہے یا ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہے. تو اس کو پھر سمٹمز بتا سکتا ہے وہ اپنے, کب سے ہے تکلیف, کیا کھایا تھا, کیا پیا تھا, گلا تو خراب نہیں ہے, پیٹ تو خراب نہیں, اس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اسی وقت پرسکرپشن لکھتا ہے اور وہ پرنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے اندر چھوٹا سا پرنٹر لگا ہوا ہے, وہ پرنٹ وہ آ جاتی ہے, اس پہ ڈاکٹر کا نمبر لکھا ہوتا ہے جو سرٹیفائڈ میڈیکل ڈاکٹر ہے. تو وہ کوئی جعلی پرسکرپشن نہیں ہے, کوئی 2 نمبری نہیں ہے. وہ پرسکرپشن لے کے کہتا ہے جی یہ آپ نے مجھے جو 100 روپیہ دیا تھا وہ دے دیا, اب یہ ڈاکٹر کی پرچی ہے, فلاں تاریخ کو آپ اس سے مل لیں, یا اس سے اگر رابطہ کرنا ہو تو 100 روپے مجھے دے دینا, میں دوبارہ سے آپ کو وہ ملا دوں گا. دوائی اثر کر گئی ہوگی تو ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے, نہیں تو نیا نسخہ لکھ دیں گے. تو آپ نے ٹیلی میڈیسن کو, تشخیص کو, پرائمری ہیلتھ کیئر امبریلا کو, ساروں کو آپ نے یکجا کر دیا اور ایک انٹرپرائز کریٹ کر دی. وہ جو بندہ ہے جو ہو سکتا ہے پڑھی لکھی ایک عورت ہے, میٹرک کیا ہوا ہے, بچے ہیں چھوٹے, گھر بیٹھی ہے, آپ نے اس کو کمیونٹی ہیلتھ ٹیکنیشین کے طور پہ PHC ٹیکنیشین پہ ٹرین کر دیا ہے. اب وہ گھر گھر جاتی ہے, جہاں بھی خواتین ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, ان کو وہ دیکھ سکتی ہے, اس کی انکم لگ گئی. اگر آپ کوئی بندہ ہے, کوئی ینگ سا آدمی ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے, اس کو آپ نے ٹرین کر دیا, وہ 2-3 ارد گرد کے گاؤں, دکانوں, بس اسٹیشنز, وہ ہر جگہ جا کے دکان لگا سکتا ہے. And this model is also replicatable. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس کو replicate کر سکتے ہیں. نمبر آف کنٹریز. بلکہ میں ابھی پچھلے ہفتے آئی واز اسپیکنگ ایٹ ون آف دیز کانفرنس, جو ایک کافی بڑی سوشل ٹیک کانفرنس ہوتی ہے, اس میں ہم یہی ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اس کو چل رہے ہیں. اور ہم نے پاکستان میں بھی اس کا ڈائلاگ شروع کر دیا ہوا ہے. اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں پاکستان میں, خاص کر پہاڑی علاقوں میں اور بلوچستان کے دور افتادہ گاؤں میں, جہاں پہ پاپولیشن بہت تھوڑی ہے, RHC یا PHC یا BHU نہیں بن سکتا. تو وہاں پہ آپ اگر اس قسم کا ایک الٹرنیٹیو ماڈل کریٹ کرتے ہیں تو آپ انٹرپرائز بھی جنریٹ کریں گے, آپ پرائمری ہیلتھ کور بھی دیں گے, تاکہ وہ جو لوگ وہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں, خاص کر خواتین اور بچے جو گھروں سے نہیں نکلتے, وہ زیادہ بیمار ہو ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے, تو وہ بھی کور ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم پاکستان میں بھی ہم نے پائلٹ کیا تھا اس کا قصور میں, ایک بہت سال ہو گئے 2011-12 میں. لیکن اب ہم اس کو وی آر ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو سم پیپل ان دا گورنمنٹ کہ اگر یہ ہو جائے تو ملیشیا میں چل رہا ہے, انڈونیشیا میں چل رہا ہے, ٹیمور لیسٹے میں ہے, بنگلہ دیش میں تو بہت اسکیلڈ اپ ہے جی. تو یہ ایگزامپل تھی ایک ٹیکنالوجی کی استعمال, جو جس کو میں پور ٹیکنالوجی کہتا ہوں, کہ AIT اس میں اچھا ہے کیونکہ ہم ٹیکنالوجیز بناتے ہیں, ہمارے AI کے بچے ہیں, ہمارے مختلف وہ ہیں, تو اس طرح کے ہم کچھ پک اپ کر لیتے ہیں آئیڈیاز, ان کو پھر ایک تو وہ کمرشلائز ہو جاتے ہیں, اس کی فائدہ ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کا کام آتے ہیں اور ان کے ارد گرد بزنسز بن جاتے ہیں. That's a great example of social business. So, Dr. Faiz, thank you so much for your time. It's a pleasure talking to you, or really learned a lot from this conversation. And I look forward کہ آپ سے کسی اور دن مزید کسی چیز پہ ہم we'll have a discussion with you. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنی دور بینکاک تشریف لائے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ
اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سننے والے کو اس کا فائدہ ہوگا. Definitely. بہت بہت شکریہ. Thank you.